किसी को कोई आइडिया नहीं था कि क्यों लेके गए, कौन लेके गए और कहाँ लेके गए। तो बेसिकली ये 1 सितंबर की इवनिंग को ये वाकया हुआ और 8 साथी हमारे लापता हो गए। अब ये कहना मुश्किल है कि गलतफहमी थी, जानबूझ के किया गया, किसी की शरारत थी, ये हमें इसका कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी ने अपनी कोई आइडेंटिटी डिक्लेयर नहीं की, ना ही कोई तारुफ कराया, ना कोई वजह बताई। FIR वगैरह भी कटी या जो भी एक रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई तो वो एब्डक्शन की हुई। मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जिन पर आती है उन पर मुसीबत तो अल्लाह की तरफ से आती है। अब उसका सबब कौन बना है? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बन गए थे, हमारे भाई बने हैं, कोई काफले वाले बने हैं, कोई अजीजान मिस्र बने, कोई बने, हमें नहीं पता। 20-25 सालों में बहुत मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर या ये गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई है कि ये वाला जो तस्वुर है जो मौलाना मौदूदी ने कुरान मजीद की 4 बुनियादी इस्तिलाहें वाज़े करके एक अपना मौक़िफ़ बनाया है, इसके नतीजे में दहशतगर्दी जन्म लेती है। इस्तेकाम की बुनियाद क्या शय बन सकती है वो हमें पता है, न फौज बन सकती है, न टेक्नोलॉजी बन सकती है, न कोई और ताकत बन सकती है, वो बन सकता है नजरिया। तो हमने उसी नजरिए पे जोर दिया हमेशा। टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट है, इस्लामी फिक्र के एतबार से वो टीबी इंस्टीट्यूट है, बनाया इस काम के लिए गया है। इसका काउंटर पेश करना है। किसका काउंटर पेश करना है? ये जो कुरान मजीद की 4 बुनियादी इस्तिलाहें वाला मजमून है। मौलाना मौदूदी को पूरा पढ़ें तो एतदाल भी निकल आएगा। उन्होंने तो दहशतगर्दी की तालीम नहीं दी, उनकी तालीमात को देखें तो उनसे ज्यादा मॉडरेट आपको कोई मिलेगा नहीं आज के दौर में। जो एक नौजवान है जो मासूम जहन रखने वाला लेकिन कमिटेड, अल्लाह से लॉयल, मुल्क से लॉयल, वो हाईजैक हो जाता है। देखें ये तागूत है, इस तागूत से छुटकारा हासिल करना है, इसके खिलाफ कुफर करना है, और कुफर करने का मतलब इससे लड़ना है, और जो भी इसका सपोर्टर है वो भी वाजिबुल कत्ल है। ये नैरेटिव बहुत आसान है, अपीलिंग है, यूथ को फौरन कैप्चर करेगा। और एतदाल हमेशा 2 एक्सट्रीम्स के दरमियान पाया जाता है। वो एक्सट्रीमिज्म उससे पैदा हो रहा है ना, तो उसका काउंटर जिस तरह किया जा रहा है ये दूसरे एक्सट्रीमिज्म है। कुरान कहता है ला युशरिकु फी हुक्मी अहदा, कुरान कहता है लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। अथॉरिटी कानून बनाने की मुकन्नन और हाकिम अल्लाह है, वो अपने इस हुक्म देने के इख्तियार में, हाकिमियत में किसी को शरीक नहीं करता। इसका काउंटर अगर कोई करे तो क्या करेगा? वो पैसे खाएगा आपसे, लेके काउंटर नहीं कर सकता। मार्क्स के आइन से खतरा नहीं है, वाल्टेयर और रूसो के आइन से खतरा नहीं है। कौन कह रहा है? इब्लीस कह रहा है। खतरा किससे है? आईने पैगंबर से है। अल हजर, आईने पैगंबर से 100 बार अल हजर। इसलिए वो पार्लियामेंट में लहरा के कहते हैं जब तक ये किताब मौजूद है अमन नहीं हो सकता। ईरान में उस मूवमेंट को शुरू जिस शख्स ने किया था वो एक मोतदिल मजाज आदमी था, डॉक्टर अली शरीयती, अल्लामा इकबाल का बड़ा खोशा चीन। और लेकिन हाईजैक किसने कर लिया? मौलवियों ने। और कहाँ से आए थे? फ्रांस से। क्यों? वो एक इंतहा पसंदाना मजहब की ताबीर जो है लेके आए। अली शरीयती वाली बात नहीं थी। और अब ये चीज भी डिस्क्लोज्ड है कि ये अमेरिका के कहने पर बेनजीर साहिबा ने नसीरुल्लाह बाबर साहब के जरिए से ये सारा काम कराया था। तालिबान वाला वेस्ट को जो इस्लाम अपने प्रोपेगेंडे के लिए तरकार था वो मिलिटेंट इस्लाम था। दूसरी तरफ फैसिलिटेटेड दहशतगर्दी शुरू हो गई। मेरी इस बात को समझेंगे तो आपको सवात वालों की बातें समझ में आएंगी जो कहते थे हमें समझ नहीं आ रही कि इधर भी वो है और उधर भी वो है। असल में मसला ये था कि गेम ही ऐसी थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ख़ुसूसी प्रोग्राम लेके आए हैं। लाहौर के अंदर तकरीबन 2 हफ़्ते पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उस वाक़या पेश आने के बाद हमारे साथियों के जहन में और हमारी जो ऑडियंस है कुछ सवालात रुनुमा हो रहे हैं। तो हमने खालिद महमूद अब्बासी साहब और केवान अनवर साहब से गुजारिश की कि वो तशरीफ़ लाएँ और एक ख़ुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया जिसके अंदर उन तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे। तो आज का हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। खालिद महमूद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, केवान अनवर साहब मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। तो केवान भाई से सबसे पहले पूछते हैं कि आप कुछ इस वाक़या की तफसील बताएंगे कि वाक़या क्या पेश आया था। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, असद भाई, हमारा एक पब्लिक प्रोग्राम था जिसका टॉपिक और इनविटेशन पब्लिक थी। तो वो प्रोग्राम हमारा लाहौर में मुनक्किद हुआ 1 सितंबर को। और वो जब प्रोग्राम कंप्लीट हुआ तो हमारी जो मुकर्ररीन थे वो क्योंकि इस्लामाबाद से गए हुए थे तो खैर वाफियत वो वहाँ से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और वापस घर के लिए रवाना हुए। लेकिन जो ही वो निकले हैं तो उसके बाद जो हमारी लाहौर की लीडरशिप थी और उसमें जितने भी हमारे ज़्यादातर सीनियर अरकान थे, तकरीबन 8 के करीब अफराद, वो जो निकलना शुरू हुए जो इवेंट की जगह थी, जो हॉल था, तो बाहर
سرکاری اہلکار گاڑیوں کے اندر ان کو زبردستی ایک ایک کو پکڑ کے بٹھا کے تو انڈسکلوزڈ لوکیشن پہ لے گئے. اور جس طرح کا یہ ایونٹ تھا، جس طرح ہم لوگ عموماً سنتے ہیں کہ مسنگ پرسنز، تو وہی والی چیز کچھ ہم ساتھیوں کے بھی ذہن میں آنا شروع ہو گئی، کیونکہ کسی نے اپنی کوئی آئیڈینٹی ڈکلیئر نہیں کی، نہ ہی کوئی تعارف کرایا، نہ کوئی وجہ بتائی. تو اٹ واز آپ کہہ لیں کہ ٹیکنیکل ٹرمز میں تو ایبڈکشن، اور بعد میں جو اس کی جو قانونی ایف آئی آر وغیرہ بھی کٹیں یا جو بھی ایک رپورٹ وغیرہ درج ہوئی تو وہ ایبڈکشن کی ہوئی. تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیوں لے کے گئے، کون لے کے گئے اور کہاں لے کے گئے. تو بیسکلی یہ 1 سپٹمبر کی ایوننگ کو یہ واقعہ ہوا اور 8 ساتھی ہمارے لاپتہ ہو گئے. اور ظاہر ہے پھر ایک تشویش کی ساری ایک لہر دوڑ گئی پوری جماعت کے اندر، ان کی فیملیز، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی نارمل واقعہ تو نہیں ہے، اور جس طرح مسنگ پرسنس کے اب ایک پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے تو ظاہر ہے ہر ایک کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ تھی. تو بہرحال اس کے بعد جب یہ ہو گیا، جو ساتھی وہاں موجود تھے، جو انہوں نے کچھ شواہد بتائے، جو ہمیں جو آگے پیچھے سے جو پتہ چلنا شروع ہوا کہ سرکاری اہلکار تھے، کوئی کسی نے بتایا کہ سی ٹی ڈی کی یہ کارروائی تھی اور وہ لے کے گئے ہیں ان کو. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا ایونٹ ہوا ان لوگوں کے لیے یا اس جماعت کے لیے جو ہمیشہ سے ایک بڑا مثبت اور پازیٹیو نریٹو لے کے چلی ہے. تو ظاہر ہے ہماری جماعت، ہمارے دوست، اہلکار، باقی جو ساتھی ہیں، تو سب کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اور یہ چیز اب خالد صاحب کے سامنے بھی رکھتے ہیں. اور خالد صاحب کو اسی لیے ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے، کچھ چیزوں کی کلیریفیکیشن چاہیے کہ سر ہمارے بیانیے میں ایسی کیا بات ہے، یا ہم نے کوئی اپنے کردار میں، اپنی کوئی ایکٹیویٹی میں، کسی ایکشن میں کوئی ایسا کام کیا کہ اتنی ایکسٹریم کا ایونٹ ہمارے خلاف کرنا پڑ گیا ریاست کو. مقصد ایبڈکشن اور مسنگ پرسنس تو یہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو کل عدم جماعتیں ہوتی ہیں، جو کوئی اینٹی اسٹیٹ جماعتیں ہوتی ہیں. تو ہمارا تو ہمیشہ سے بڑا مثبت رول رہا ہے ہمارے اندازے کے مطابق. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک طرف ہمارا موقف، ہماری سوچ، اور ایک طرف یہ ایک ایکسٹریم ایونٹ، تو اس کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ اور اس کا طریقہ کار جو اختیار کیا گیا، جس طرح ہاں جی لے کے گئے، وہ بڑا ایب نارمل تھا اور ایکسٹریم تھا. دیکھیں اصل میں ایک ہماری اب 20 سال کی یہ لا قانونیت کی تاریخ بن گئی ہے نا. ویسے تو قانون کبھی بھی اس طرح یہاں پہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوا، یا قانون کو وہ تقدس نہیں حاصل ہو سکا ہمارے ملک میں. لیکن یہ کہ اب تو کہنا چاہیے 22-23 سال ہو گئے 9/11 کے بعد، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا اور غائب کیا گیا، تو وہ تو اب خود ایک روایت بن گئی ہے، ان ریٹن ایک لا بن گیا نا. اور وہ پھر یعنی ایک خاص جو دین کے تصورات ہیں تو ان کے ساتھ تو گویا وہ لازم ملزوم کی صورت میں جڑ گیا کہ بھائی یہ بات کہنے والے کو تو اٹھا لینا گویا فرض عین کا درجہ رکھتا ہے. اور یہ بھی کچھ شاید اسی طرح کی، اب یہ کہنا مشکل ہے کہ غلط فہمی تھی، جان بوجھ کے کیا گیا، کسی کی شرارت تھی، یہ ہمیں اس کا کچھ نہیں پتہ. اور چونکہ وہ جو موضوع تھا نا اس کانفرنس کا، تو اس میں جمہوریت اور خلافت کے بارے میں جو مغالطے ہیں، اس کے ایجوکیشن کے لیے اور ازالے کے لیے اس کا یعنی وہ ٹاپک ہی اس طرح کا رکھا گیا تھا. اب اگر آپ بالکل اسے دیکھیں نا جسے کہتے ہیں غیر جانبداری سے، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جی عام طور پہ جو تصور پایا جاتا ہے جمہوریت کی نفی کی جاتی ہے، کفر قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ خلافت کو اسرٹ کرتے ہیں اور اس کی وکالت کرتے ہیں. مطلب عام طور پہ یوں ہوتا ہے دینی جماعتوں میں، تو یہی مطلب تصور یہ ہے نا، پرسپشن یہ ہے کہ یوں ہوتا ہے. رائٹ. تو جبکہ ہمارا تو یہ تھا کہ بھئی یہ دونوں آپس میں متصادم نہیں ہے. آپ کا یہ جو خلافت کا جو تصور آج جو لوگ پیش کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں تو اصل تصور خلافت کا کیا ہے، اور اگر آپ کے سامنے وہ اصل تصور خلافت کا ہوگا تو وہ جمہوری تصور کے ساتھ اس قدر متصادم نہیں ہے کہ جیسے سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے درمیان پیچ ورک ہو سکتا ہے، برج کیا جا سکتا ہے اس کو. ہمارا تھیم تو یہ تھا، لیکن اس فرض کریں کسی کے پاس اتنی فرصت نہ ہو کہ گہرائی میں جا کے دیکھے، تو بس وہ اس نے ایک بینر پڑھا ہو اور وہاں سے اسے کلک ہو گیا ہو. اب آپ کو پتہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جی نمبر بنانے ہیں، کارکردگی شو کرنی ہے، ایفیشنسی دکھانی ہے، تو اس طرح کے کسی ایمبیشیس آدمی نے فیصلہ کر لیا ہو خود سے، یہ بھی امکان ہے.
ہمارے تک اس طرح، اب یہ دیکھیں یہ جو اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے نا، اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، جو آپ کو اس طرح کے ذرائع سے ملی ہو. جو لوگ دینی علم سے واقف انہیں پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے ملی ہوئی خبروں پر یقین کرنے سے منع کیا ہے، کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. تو میں اس کا حوالہ دے کے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کو اس طرح کے ذرائع سے خبریں ملتی ہیں نا، ان پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، اور وہ حتمی نہیں ہوتی. لیکن ہمیں کنوے کیا گیا ہے ادھر ادھر سے گھما پھرا کے، جیسے یہ تاثر دیا گیا ہے کہ کسی نے مس گائیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ خاص طور پہ لاہور میں پروگرام ہو اور پھر کوئی کہے کہ جی کسی نے مس گائیڈ کیا، تو ہمارا ذہن فوراً اپنے سابقہ دوستوں کی طرف چلے جاتے ہیں نا. تو شاید وہ ہماری کمزوری دیکھتے ہوئے یہ خبر ہم تک پہنچائے گی، یا سچ مچ ایسا ہوا ہے ہم کچھ نہیں جانتے. ٹھیک ہے، وہ تو جو بھی ہے. ہمارے اعتبار سے تو بات یہ ہے کہ بھائی کسی نے، جس نے بھی کیا نا، تو ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جن پر آتی ہے ان پر مصیبت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. اب اس کا سبب کون بنا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی بن گئے تھے، ہمارے بھائی بنے ہیں، کوئی قافلے والے بنے ہیں، کوئی عزیزان مصر بنے، کوئی بنے، ہمیں نہیں پتہ اس کا. ٹھیک، لیکن یہ کہ ہم جب اپنی طرف سے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ بھئی اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آئی ہے، آزمائش کہیں، مصیبت کہیں. وجہ اس کی بظاہر وہ بنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو موضوع ایسا تھا جمہوریت اور خلافت کا. اور تھوڑا سا یہ ایک میں فرق آپ کے سامنے یہ رکھ دوں کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو دیکھیں یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے، میں اس طرح اٹھانے کا نا. آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے یا کسی کو غلط فہمی ہوئی ہے، اگر اس کے ذہن میں شرارت نہیں ہے، کوئی وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے، تو ایک چیز دیکھنی چاہیے بنیادی فرق کا، کہ جب یہ اسی موضوع پر کوئی ایسی تنظیم جو کوئی مجلس کا انعقاد کرتی ہے جو کالعدم ہے، جو خفیہ ہے، جس کے کیڈرز کا نہیں پتہ ہے، جس کے لیڈرز کا نہیں پتہ ہے، جس کے امیر کا نہیں پتہ ہے، جس کے کوئی آفس کا آپ کو نہیں پتہ ہے، تو وہ تو مرغے سامنے آ گئے ہیں، تو ان کو تو آپ یہیں پہ پکڑیں گے، کیونکہ وہ تو پھر ملیں گے ہی نہیں نا، وہ غائب ہو جائیں گے اس کے بعد. تو وہ تو اس کا کوئی جواز چلے پھر بھی نکلتا ہے، عملی جواز نہیں، قانونی جواز نکلے نہ نکلے، کم از کم ایک پریکٹیکل پرابلم ہے جس کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ وہ اب سرفس پہ آئیں تو انہیں پکڑ لیں. لیکن وہ لوگ کہ جو ہیں ہی سرفس پہ، جن کے دفاتر موجود ہیں، ایڈریسز موجود ہیں، پھر یہ کہ جو کالعدم نہیں ہیں، جو کھل کے اپنا کام کر رہے ہیں، ان کی پوری لیڈرشپ کا پتہ ہے، مرکز کا پتہ ہے، ان کے آگے جتنے بھی کیڈرز ہیں ان کا پتہ ہے. مطلب میں نے پہلی دفعہ جو موبائل لیا تھا تو جو نمبر تب تھا، اسے کوئی 22-23 سال پہلے، آج بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس نمبر بھی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے. تو فیض حمید صاحب کو ہر مہینے چینج کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، مجھے نہیں پڑی ہے، کیونکہ خفیہ کام نہیں کیا نا. تو اسی طرح میرا نہیں خیال کہ آپ نے بھی کبھی چینج کیا ہو. بہت سے آپ کا تو مجھے زبانی یاد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے زبانی یاد ہو گیا کہ وہ جب میں اسے ڈائل کیا کرتا تھا، وہ جو وہ ہوتا تھا نا اپنا ڈیجیٹل، وہ جو ہوتا تھا وہ بٹن والا، تو اس وقت کا مجھے یاد ہے. تو مجھے وہ پکا بیٹھ گیا ہوا ہے مجھے. تو اس وہ ابھی تک آپ کا وہی ہے. دوسرے سے سوشل میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں، سارے پروگرامز پریزنس موجود ہے. ہاں، تو پھر یہ کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام کبھی کیا نہیں ہے، بالکل، کہ ہمیں چھپنا پڑے. اسی وجہ سے کہ ہم ظاہر رہے، ہم غیر قانون کام نہیں کرتے. بالکل. تو اب اگر ایسے لوگوں کے بارے میں کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہو نا، تو اس کا پھر جو صحیح راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اب مطلب خفیہ والے ان کا کام ہے آ کے خفیہ طریقے سے معلومات لیں، اصل کام تو یہ ہے. لیکن اگر وہ اتنے ایفیشینٹ نہیں ہیں تو چلیں آ کے جیسے کہ ہوتا ہے مل لیتے ہیں، آ کے نا ملتے ہیں، معلومات لے لیتے ہیں، انفارمیشن لے لیتے ہیں، بولا جا سکتا ہے. ڈاؤٹ یہیں پہ جو پیدا ہوا ہم سب ساتھیوں کے دل میں بھی، کہ ہم سب ایکسیسیبل ہیں، اور جو ان کو انویسٹیگیشن اگر کرنی تھی تو اس کے لیے تو صرف اتنا تھا کہ ایک فون کر کے کہتے کہ جی یہاں پہ آ جائیں، تو جس کو کہتے وہ پہنچ جاتے. یہ تو بعض شہروں میں ایسا ہوا بھی ہے نا. ہاں جی، اور ہم تو اوپن ہیں اس معاملے میں. گیا، ساتھیوں کو بلایا گیا، انہوں نے جا کے بتا دیا بھائی یہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں. تو طریقہ کار بڑا، تو طریقہ کار وہ ایسا تھا. اچھا، یہ میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اس میں یہ غیر معمولی بات اس میں کیا ہے. جی، غیر معمولی بات یہ ہے کہ جو اٹھانے کا طریقہ ہے نا، یہ بھی غیر معمولی ہے. جی ٹھیک ہے، چھوڑنے کا بھی غیر معمولی ہے. جی. اور البتہ یہ کہ ایک چیز میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، میں مطلب اپنی بات میں بالکل وہ ہونا چاہیے نا، وہ کوئی یعنی اپنا نقطہ نظر ہی پیش نہیں کرنا چاہیے. جیسے بات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ بھائی وہ مغالطہ بن سکتا ہے اس بنیاد پر.
تو ایک چیز یہ تو ہوئی ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی کو بغیر بتائے اٹھا لیتے ہیں تو ایک ہیوملیشن تو اس کے اندر ہے ہی ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور جب بتاتے نہیں کہ ہم آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہ بھی ایک ٹارچر ہے اپنی جگہ پہ. لیکن عام طور پہ جس طرح کا رویہ ہوتا ہے نا وہ نہیں تھا, یا جیسے ہم نے سنا ہے اس طرح کا نہیں تھا. یعنی وہ تو یہ ہوا نا کہ جی اگر فرض کریں آپ کا ٹارگٹ ایک آدمی ہے تو اس گاڑی میں 3 ہیں تو سب کو اٹھا لو. ایسا نہیں ہوا. مطلب بعض گاڑیوں میں ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے کہا جی فلانا بندہ اتر جاؤ, باقیوں کو جانے دیا. 2-3 جو دوسرے تھے. ایک طریقہ یہ بھی ہوا کہ ایک صاحب کا بچہ بھی ساتھ کہیں بیٹھ گیا, چھوٹا بچہ تھا 8-9 سال کا, تو وہ گاڑی واپس آئی ہے تو وہ بچہ ان کے دوسرے ساتھی کے حوالے کر کے تو پھر ان کو لے کے گئے. کسی کو تشدد کا نشانہ نہیں بنایا. اس حد تک تو مطلب یعنی آپ وہ کہیں کہ عام طور پہ جو اٹھانے کا طریقہ ہے وہ نہیں اختیار کیا گیا. سمجھتے ہم یہی ہیں کہ غیر قانونی تھا, اور ویسے تو جو بھی اہلکار ہوتے ہیں تو ان کو جب اختیار ملتا ہے تو تھوڑی بہت ان کی اسٹرانگ لینگویج تو ہوتی ہے, اس کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن کوئی گالی گلوچ والا معاملہ ہوا یہ بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال سر یہ نا کہ ظاہر ہے آپ کے سر کے اوپر کپڑا ڈالنا, آنکھوں پہ پٹی باندھنا, ہاتھ باندھ کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دینا, ہتھکڑیاں لگانا, یہ ساری جو ہے نا چیزیں قابل اعتراض اور مطلب وہ تھی. ٹھیک. لیکن یہ کہ وہ جو عام طور پہ جس طرح ہوتا ہے اس طرح چلیں پھر بھی شکر ہے نہیں تھا. آپ خالد صاحب پچھلے تقریباً 5-6 سال سے شبان المسلمین کے نام پہ ایک جماعت بنا کے ایک کام کر رہے ہیں, اور اقامت دین کا تصور آپ نے بڑے پیمانے پہ پھیلایا, اور جو مسلم دنیا ہے اس میں خاص طور پہ جو اردو اسپیکنگ ورلڈ ہے اس میں اس حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں, جو اس کی ڈیٹیلز ہیں, اس کو آپ بہت ہی اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اس کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. اچھا, اس میں ایک چیز آپ نے جو مولانا مودودی نے خاص طور پہ کتاب بھی اس کے اوپر لکھی, قرآن حکیم کی 4 بنیادی اصطلاحات, اس کے اوپر آپ نے اپنا جو سالانہ اجتماع ہے پچھلے سال اینول کنونشن ہے وہ بھی کیا. پھر آپ اس کتاب کو پڑھا بھی رہے ہیں بہت ڈیٹیل سے. ایک غلط فہمی ایک طبقے کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جو قرآن حکیم کی 4 بنیادی اصطلاحات ہیں جو کہ اقامت دین کے تصور کو واضح کرتی ہیں, اس کو لوگ سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں, یا اس کا صحیح فہم نہ حاصل کرتے ہوئے لوگ دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں. ان چیزوں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جا کے کوئی پرتشدد کارروائیاں یا دہشت گردی, اس تو کہیں یہ وجہ تو نہیں بنی کہ اس طرح آپ کے لوگوں کو جو ہے نا وہ پوچھ گچھ کرنی پڑی؟ ہاں دیکھیں, یہ ہمارا موقف تو اعلانیہ ہے نا, کھلا پہلے دن سے, اور اس میں بھی کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ کوئی پہلا اجتماع اس نوعیت کا ہو. جیسے آپ نے بتایا ہم نے سالانہ اجتماع بھی اسی موضوع کے اوپر کیا, تو یہ تو ہمارا اسٹرانگلی ہمارا بلیف اس کے اوپر ہے کہ بھئی یہ ایک مسلمان کے دینی فرائض ہیں. اچھا, دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یعنی اس وقت نہیں, یہ 20-25 سالوں میں یہ ایک بہت منظم مہم چلا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے, یا یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ والا جو تصور ہے جو مولانا مودودی نے قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں واضح کر کے یا اس کو ایلوبریٹ کر کے جو ایک اپنا موقف بنایا ہے, اس کے نتیجے میں دہشت گردی جنم لیتی ہے. اور یہ اس کے لیے امریکہ فنڈ دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے اسکالرس کو ہائر کیا جا رہا ہے. میڈیا پہ برطانیہ میں وہ جو ان کا ایک پرائم منسٹر تھا, کیا نام تھا جی, وہ جو 9/11 کے موقع پہ جو ٹونی بلیئر جو تھا, تو اس کے نام پر ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ بنا ہے, ٹونی بلیئر انسٹیٹیوٹ ہے. تو ہم تو اسے ٹی بی انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسلامی فکر کے اعتبار سے وہ ٹی بی انسٹیٹیوٹ ہے. تو وہ جو بنایا گیا ہے وہ بنایا اس کام کے لیے گیا ہے کہ یہ جو اس کا کاؤنٹر پیش کرنا ہے. کس کا کاؤنٹر پیش کرنا ہے؟ یہ جو قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحیں والا مضمون ہے. پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت شروع میں اس کے خلاف جو ہے نا ایک یعنی یہ 9/11 سے بہت پہلے کی بات ہے, یعنی یہ تو آج سے 60-70 سال پرانے بات سمجھ لیں. یہ جب وہ 50s میں وہ والی جھگڑا ہوا تھا تو ساتھ ہی یہ بات بھی کھڑی ہو گئی تھی کہ مودودی صاحب نے یہ جو تعبیر کی ہے تو یہ غلط تعبیر کی ہے. تو ایک کتاب آئی تھی کہ تعبیر کی غلطی, مولانا وحید الدین خان صاحب کی. پھر جو بھی جماعت اسلامی سے ناراض ہوتا گیا
یا تنظیم اسلامی سے ناراض ہوتا گیا. تو اب ظاہر ہے ناراض ہوا کہ اگر کسی فرد سے ناراض ہوا یا اپنی کم کوشی کی وجہ سے وہ کام کرنے سے وہ قاصر ہوا, تو اس کو وہ کتاب جو ہے نا اس کے ایک گلٹی کانشیس کے لیے ایک اکسیر کا درجہ ہمیشہ رکھتی رہی, اسے وہ بہت پسند آتی تھی. تو ہمارے یہاں پھر گامدی صاحب نے اسی بنیاد پر ایک اپنا پورا اسکول آف تھاٹ جو ہے نا وہ پیدا کیا. 9/11 کے بعد ان کی چاندنی ہو گئی, ان کی تو باغوں چھینکا ٹوٹا. تو اس کے بعد پھر اس نیریٹو کے سب سے بڑے وکیل بن کے وہ کھڑے ہوئے, پیچھے پوری اسٹیٹ کھڑی ہو گئی اپنے ملک کے اعتبار سے. ویسے تو انٹرنیشنل فورسز کھڑی ہو گئی لیکن پوری اسٹیٹ کھڑی ہو گئی, اس کے سارے وسائل کھڑے ہو گئے. یہ جو کھمبیوں کی طرح اگے تھے آپ کے سارے یہ جو چینلز الیکٹرانک میڈیا, وہ پلیٹ فارم میسر آ گئے پبلک کو جا کے تو اپنا نیریٹو بیان کرنے. تو ان 20 سالوں میں تو یہ والا نیریٹو مر گیا نا. اب ایک آدمی نے جس نے ان 4 بنیادی اصطلاحوں کی وضاحت کی ہے, اپنی سوچ, اس کی ایک تھاٹ ہے نا جس کو اس نے پیش کیا ہے, تو اس پر عمل درآمد کا اس نے کوئی طریقہ کار بھی بتایا ہے. تو جب آپ نے اس کا موقع ہی نہیں چھوڑا لوگوں تک اس بات کو پہنچانے کا, تو پھر جو اس نام پر جو لوگ کھڑے ہوئے تو انہوں نے اپنا ایک میتھڈولوجی نکال لی اپنی سوچ کے مطابق. اب وہ 300 سال کے بعد جیسے اصحاب کہف ہوش میں آئے تھے تو وہ سودا خریدنے کے لیے گئے تو ان کے پاس سکہ کون سا تھا, یہ تو انہیں پتہ تھا کہ سودا خریدنے کے لیے سکہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اب وہ سکہ تو ان کے پاس 300 سال پرانا تھا دقیانوس کے دور کا تھا, وہ نہیں چلتا تھا. تو جن لوگوں نے اصطلاحیں وہ لیں لیکن ان کے پاس آج ماڈرن ایرا کے لیے کوئی لائے عمل نہیں تھا, تو وہ پھر اپنے پرانے لائے عمل پہ چلے گئے, وہی ان کی سمجھ میں آیا پرانا سکہ. تو الزام گامدی صاحب کے لیے ممکن ہو گیا اپنا پرانا جو ہے نا جو انہوں نے لچ رکھا ہوا تھا اس کو فرائی کرنے کا. ہم تو یہی کہتے تھے. ہاں ہم تو یہی کہتے تھے. ریاست کو وہ آسان حل معلوم ہوا. یہ ہمیشہ جو ہے نا, ویسے بھی انسان آسانی کو پسند کرتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں یہ بات ہمیشہ سے ہے کہ ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں. جو حقیقت ہوتی ہے نا خاص طور پہ سوشل سائنسز میں, وہ کانسیپٹ اپنی جگہ پہ بڑا مشکل کانسیپٹ ہوتا ہے, سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. یہ بہت آسان ہوتا ہے, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ ٹھیک ہے یہ غلط, یہ بہت آسان ہوتا ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں رہنا, یہ جو گرے ایریا کو ڈیفائن کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور اعتدال ہمیشہ 2 ایکسٹریمز کے درمیان پایا جاتے ہیں. جتنے وہ اگر وہ ایکسٹریمزم اس سے پیدا ہو رہا ہے نا تو اس کا کاؤنٹر جس طرح کیا جا رہا ہے یہ دوسرے ایکسٹریمزم ہے. اعتدال کہیں اور ہے. تو وہ اگر آپ مولانا مودودی کو پورا پڑھیں تو اعتدال بھی نکل آئے گا. انہوں نے تو دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی, ٹھیک ہے, وہ تو ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو ان سے زیادہ ماڈریٹ آپ کو کوئی ملے گا نہیں آج کے دور میں. تو جنہوں نے ان سے نکال لی نا, پھر وہ کیا ہوا, اس کے رد عمل میں لوگوں نے اس پوری بنیادی کو اکھاڑ دیا. یہ ہمارے ہاں ہمیشہ ہوتا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جو ترک دنیا کا تصور آیا, رابانیت کا تصور آیا, نفس کشی کا تصور آیا, نفس کو مارنے کا تصور آیا, اس کے پیچھے یہی شارٹ کٹ کی سوچ ہے کہ بھائی انسان کے دل میں عورت کی محبت ہے, اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں, تو آؤ چلا کاٹتے ہیں, یہ محبت ہی نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر رائب بن جاتے ہیں. مال کی محبت ہے, دنیا کی محبت ہے, اقتدار کی محبت ہے, ان کو جڑ سے کاٹ دیتے ہیں. تو یہ کامیابی ہے. یہی ہندو مت میں تھا, یہی مسلمانوں نے لے لیا. اسلام میں تو یہ نہیں تھا, بالکل ان نیچرل ہے. ان نیچرل ہے. اسلام نے یہ کہا کہ یہ جذبہ ہم نے آپ کو دیا ہے, اس کا ایک بہتر استعمال ہے, وہ اس آرڈر کے تحت ہوگا تو بہتر استعمال ہوگا. وہ ڈسپلنڈ کرو, اس کو ختم نہیں کرنا ہے, اسے زندہ رکھنا ہے, لیکن اس ڈسپلن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا تصور آیا, اسے بالکل بے محابہ استعمال کرنا ہے, جیسے ویسٹ میں آیا, مطلب وہ فری سیکس سوسائٹی بن جائے. جو اس کا ایکسٹریم کا دوسرا لیول ہو گیا. تو ایک ایکسٹریم کیا ہے, بالکل کچل دو. دوسری ایکسٹریم کیا ہے, فری سیکس سوسائٹی بنا دو. اعتدال کیا ہے, اس کو ڈسپلن میں لے کے آؤ. اب مجھے بتائیں نا, یہ سمجھانے کے اعتبار سے پہلی 2 باتیں آسان ہیں. بالکل کچل دو بہت آسان ہے, کھلی چھٹی دو ہوانے والی بہت آسان ہے. ڈسپلن کرو یہ سمجھانا زیادہ مشکل ہے. عملاً بھی یہ درمیان والا زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ادھر وہ مرا نہیں, زندہ ہے, ٹھیک ہے. اور ہر وقت اس مست گھوڑے کی باغیں کھینچ کے رکھنی ہے آپ نے.
اسے بے مابا نہیں دوڑانا ہے. یہ زیادہ مشکل ہے نا, عملاً بھی مشکل ہے. بالکل. تو اب وہ مشکل سے آپ آسانی کی طرف کسی ایکسٹریم کی طرف نکل جائیں گے. تو اقامت دین یا خلافت کا تصور یا یہ کہ جو 4 بنیادی اصطلاحیں ہیں اس پورے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. اس کے مقابلے میں کسی کو ایک نفرت, دیکھیں یہ طاغوت ہے, اس طاغوت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے, اس کے خلاف کفر کرنا ہے, اور کفر کرنے کا مطلب اس سے لڑنا ہے, اور جو بھی اس کا سپورٹر ہے وہ بھی واجب القتل ہے. یہ نریٹو بہت آسان ہے, اپیلنگ ہے, اور بنایا بھی گیا ہے یہ اپیلنگ ہے, بالکل. یوتھ کو فوراً کیپچر کرے گا, وہ بن گیا. اچھا جب آپ اس ایکسٹریم پہ جائیں گے تو اس کا کاؤنٹر بھی بہت آسان ہو جائے گا. وہ دیکھو یار یہ اتنا ظلم ہو رہا ہے, تشدد ہو رہا ہے, دہشت گردی ہو رہی ہے, تو کاؤنٹر کا جواز نکل آئے گا. لیکن اگر آپ اس اعتدال پہ رہو گے تو اس کا کاؤنٹر ہے ہی نہیں, بے تک کی بات ہو جائے گی. جیسے یہ ابھی بے تک کی بات کر رہے ہیں کہ ریاست کا مذہب نہیں ہوتا ہے. بھائی جس خدا کو مانتے ہو وہ بادشاہ ہے, تو بادشاہ ایک سیاسی تصور ہے یا نہیں ہے, یا بادشاہ نہیں مانتے ہو اسے؟ بادشاہ مانتے ہو تو بادشاہ تو ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے, مقتدر اعلیٰ ہے. آپ کے ہاں جو یہ سارا تصور پایا جاتا ہے پولیٹیکل سائنس میں اقتدار اعلیٰ کا, اس کی جو آپ تعریفیں کرتے ہو, ڈیفائن کرتے ہو, وہ تو جچتا ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے, جو قادر مطلق ہو, جس کے اوپر کسی کا حکم نہ چلتا ہو, جو کسی سے انفلوئنس نہ ہوتا ہو, وہ تو شان ہی اس کی ہے. باقی تو ایک امیجنری ایک تصور بن کے رہ جاتا ہے, تخیلاتی, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. کوئی کسی کو پرسونیفائی آپ اسے کر ہی نہیں سکتے کہ کسی ایک اتھارٹی میں, کسی ذات میں لا کے اسے آپ کہہ سکیں کہ یہ وہ مقتدر اعلیٰ ہے. وہ تو زیبا ہی اس ذات بے امتا کو ہے, کسی کے ساتھ تو وہ زیبا ہی نہیں ہوتا. خیر کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ جان بوجھ کے یہ الجھاؤ پیدا کیا گیا ہے اس حقیقی اسلام کے تصور کو الجھانے کے لیے. یعنی سر آپ کہہ رہے ہیں کہ اقامت دین کا جو پورا تصور ہے اس کو ہائی جیک کیا گیا, یا اسے کہیں کہ اس کو جو ہے نا مس ریپریزنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, جو اس لیے کہ اس کے جو اصل ریپریزنٹیٹیوز تھے وہ کسی اور رخ پہ چل پڑے, جماعت اسلامی ہو, تنظیم اسلامی ہو, اور اس کے لیے جو وکیل بن کے کھڑے ہوئے وہ اس کانسیپٹ سے واقف نہیں تھے, تو وہ ایک ایکسٹریم پہ نکل گئے. مس ریپریزنٹیشن ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارا کیا رول ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ایک مشکل مطلب وہ اس کے لیے اپنے آپ کو اس میں جھونکا ہے. تو تنظیم سے جب ہم نکالے گئے, اصل میں تو اسی لیے وہ ایک رخ پہ چل پڑے تھے, یہ کہ وہ اس چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ان کے اندر وہ نہیں تھا نا, کریج نہیں تھی. چلو میں کیپیبل بھی نہیں کہتا, کریج نہیں تھی. کیپیبل تھے, کریج نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو انہیں وہی آسان لگا جو انہیں آسان لگا کہ آپ وہ خلافت فورم سے زمانہ گواہ ہو جائیں, آسان کام ہے. تو اس کو جب ہم نے ریزسٹ کیا تو پھر وہ جو جیسے ہوتا ہے کہ یہ سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں, ٹھیک ہے نا, پھر یوں ہو گیا. تو جب یوں ہو گیا تو اب اس کے بعد ہم نے تو ماٹو یہ بنایا کہ یہ جو مسکنسیپشن ہے نا اس کو کلیئر کرنا ہے. اب جو کام ہم کر رہے ہیں وہ کیا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کی جو علمی فضا ہے ہم اس کے اگینسٹ ایک ٹرائی مار رہے ہیں. چھائے ہوئے لوگ یہ ہیں. دیکھیں اب میں نے اس نام تو صرف وحید الدین خان صاحب کا لیا اور غامدی صاحب کا لیا. آیا یہ سوچ صرف ان کی ہے؟ نہیں. جو ہمارا روایتی مذہبی طبقہ ہے سارا, اگرچہ کہ وہ غامدی صاحب کو رگے دیں گے, لیکن سوچ سب کی یہی ہے. سوچ سب کی, اور اینڈ ریزلٹ ایک ہی نکلتا ہے. پھر ورلڈ وائڈ تو ہے ہی, اور تو اور جو ترکیب میں خاص تھے, جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک بنا تھا, وہ بھی جا کے انہی کی گود میں بیٹھ گئے. نظریہ پاکستان کو وہ اب اس کے نتائج نکل رہے تھے نا. نتائج کیا نکل رہے تھے؟ نتائج یہ نکل رہے تھے کہ اب جب آپ نے لا الہ الا اللہ کو مؤخر کر دیا تو کوئی نہ کوئی تو اب بنیاد ہوتی ہے نا کہ جو لوگوں کو جوڑتی ہے. ترک جڑے ہوئے ہیں بھائی ترک نیشنلزم کی بنیاد پر, عرب جڑے ہوئے ہیں عرب نیشنلزم کی بنیاد پر, ایرانی جڑے ہوئے ان کی ایک تاریخ ہے, ان کی ایک لینگویج بھی ہے, پرشین ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کون سی یہ بنیاد ہے؟ لینگویج پہ جائیں گے تو یہاں کئی قومیں بن جائیں گی, ذات پہ جائیں گے, نسل پہ جائیں گے تو کئی زبانیں قومیں بن جائیں گی. یہاں تو جوڑا ہی لا الہ الا اللہ نے تھا.
تو جب آپ نے اس پہ کلاڑا چلا دیا ہے، شیخ چلی نے جیسے وہ تھا نا جس درخت جس شاخ پہ بیٹھا تھا وہ اسی کو کاٹ رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ تھے، شیخ نہیں وہ تھے نا پرویز مشرف تھے، حکیم الامت اپنے، تو وہ اسی آرے سے کاٹ رہے تھے اسی ٹہنی کو جس پر خود تشریف فرما تھے. تو یہ کھودا ہے نظریہ پاکستان پہلے پرویز مشرف نے، پھر اس کے بعد جو بھی آتا رہا بھیڑ چال جو چلتا رہا تو اس نے یہی بھیڑ چال چلی. اب آ کے فیس کرنا پڑ رہا ہے نا میوزک، اب سنبھالو بلوچ قوم کو، اب سنبھالو نا وہ کیا ہے گنڈا پور کو، اب سنبھالو یہ جو سارے طرح طرح کی بولیاں لوگ بول رہے ہیں. تو ہمیں تو پہلے دن سے معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. جہاں ہستی ہوئی محدود لاکھوں پیج پڑتے ہیں، عقیدہ عقل فطرت سب آپس میں لڑتے ہیں، سب کے سب لڑتے ہیں کہ ایسا وہ لڑائی شروع ہو گئی. جوڑا ہوا تھا لا الہ الا اللہ نے، آپ نے امریکہ کے کہنے پہ لا الہ الا اللہ پہ چلا دیا کلاڑا، اور آپ نے سمجھا ہم ایٹمی پاور ہیں تو ہم جناب سروائیو کر جائیں گے. تو جب یہ لوگ یہ بیوقوفیاں فرما رہے تھے، جب وہ متبادل کے طور پر پروجیکٹ عمران خان لانچ کر رہے تھے، تو ہمیں تو تب بھی سمجھ تھی کہ یہ جب یہ کٹے گی شاخ تو یہ دڑام سے گرے گا سب. بلکہ اب تو وارننگز بھی 95-96 میں ڈاکٹر صاحب نے کب اس کا ذکر کیا تھا؟ ڈاکٹر اسرار صاحب نے عمران خان کا تو ذکر 95-96 میں کیا تھا، جو آج کل اس کا بڑا چرچا ہے کہ عمران خان کو انہوں نے کہا تھا یہودی ایجنٹ ہے. بھائی اسی ڈاکٹر اسرار نے سن 2000 میں جب پرویز مشرف مارشل لا لگا چکا تھا اور 2 کتوں والی تصویر دکھا چکا تھا، 9/11 تو بعد میں ہوا ہے نا جی، اس نے کتے بغل میں دبا کے تو جو تصویر دکھائی تھی وہ کوئی معنی رکھتی تھی نا. تو اس موقع پہ ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی تھی اپریل 2000 میں، یہ 1.25 سال پہلے 9/11 سے، کہ پاکستان فیصلہ کن دو رائے پر آ کے کھڑا ہو گیا. ایک راستہ یہ ہے جس میں شروع میں امن ہے، سکون ہے، دولت ہے، فراوانی ہے، عیاشی ہے، کمفرٹ زون ہے، اینڈ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. دوسرا راستہ یہ ہے شروع میں مشکل ہے، تکلیف ہے، مصائب ہیں، آلام ہیں، شدائد ہیں، لیکن اینڈ میں ایک مستحکم اور مضبوط پاکستان بنے گا. جو 2000 کی ہے اس کی کوئی نہیں ذکر کرتا. تو جس کو آپ یو ٹرن کہتے ہیں یا پرویز مشرف یو ٹرن کہتا تھا، وہ کیا تھا؟ اس راستے پہ نہیں جانا ہے جو استحکام کی طرف لے کے جانا ہے، اس راستے پہ جانا ہے جس پہ وقتی آرام ہے. تو اس وقت تو یہ سارے اسے حکیم مانتے تھے اور اس کے گیت گاتے تھے. ڈاکٹر اسرار کی اس بات کو تو کوئی نہیں سنتا. یہ تو عمران خان تو اس کا پھل ہے نا، درخت تو تب زمین میں لگایا گیا تھا، بیج تو تب بویا گیا تھا. آگے بیج نہیں درخت، بیج تو پیچھے سے آ رہا ہے. اس سے آگے چلیں. جب یہ مشاہدہ ہو گیا کہ بھائی یہ اب اس راستے پہ چل پڑے، تو 2004 میں ڈاکٹر صاحب کی تقریر موجود ہے، پرنٹڈ بھی موجود ہے، کتابی صورت میں بھی آ گئی ہے، کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. 10-9-8 کر کے ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ انہوں نے دیکھ لیا کہ اس راستے پہ چل پڑے جس کا انجام وہ ہے جو انہوں نے 2000 میں بتا دیا تھا. یہ باتیں کوئی نہیں بیان کرتا ہے. وہ ایک اپنی سیاسی ضرورت کے لیے جناب عمران خان والا وہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو عمران خان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. وہ تو چلیں آپ اسے وہ راکٹ لانچر کہیں یا چلیں راکٹ کہیں یا وارڈ کہہ دیں، اصل تو جن کے ہاتھ میں سارا میکینزم ہے وہ ہے نا. تو تباہی تو انہوں نے پھیری ہے. اب وہ سارا جو ہے سامنے آ رہا ہے، تو ہم تو اس جو ہے نا روایت کو لے کے چل رہے ہیں. تو سر اس کا مطلب اسی وجہ سے ہمیں جی. پروجیکٹ جب شروع کیا گیا، ڈاکٹر صاحب تو نہیں تھے تو ہمیں پتا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. درمیان میں جتنی اونچ نیچ آئی ہمیں سمجھ تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری ایک وہ لائن ہے جسے ہم ٹو کر رہے ہیں. اچھا، استحکام کی بنیاد کیا شے بن سکتی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. وہ نظریہ بن سکتا ہے، نہ فوج بن سکتی ہے، نہ ٹیکنالوجی بن سکتی ہے، نہ کوئی اور طاقت بن سکتی ہے. وہ بن سکتا ہے نظریہ. تو ہم نے اسی نظریے پہ زور دیا ہمیشہ. تو جسے آپ کاؤنٹر نریٹو کہتے ہو، یا جو ریاست لے کے چلتی رہی ہے، جس کے لیے یہ سارے اینکر جو ہے نا ان کو سر پہ بٹھایا گیا ہے اور ان کو 25-25 کروڑ کی نوکریاں دی گئی ہیں. دیکھیں پروجیکٹ عمران خان صرف عمران خان نہیں ہے، پورا ایک ماحول ہے. پورا ایک ماحول ہے.
اور یہ سارا ایک متبادل تھا نظریہ پاکستان کا. تو یہ جو سارا کچھ کیا جا رہا تھا اس کے مقابلے میں جو اس نکار خانے میں طوطی کی آواز تھی وہ ہم بول رہے تھے, اور ہمیں دو طرفہ وربل پرسیکیوشن کا جو ہے نا وہ نشانہ تھا. ایک طرف ریاست اور اس کے ادارے اور ان کے حمایتی اور ان کے یوتھیے, اور دوسری طرف جو ریاست کے مخالف ہیں جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں, وہ ہمیں ریاست کے ساتھ جوڑ کے ان کا ایجنٹ کہتے ہیں. یہ ہمیں ادھر یعنی ہم تو فٹ بال ہو گئے, مطلب ہم تو ان دا لائن آف فائر تھے نا دونوں طرف سے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو دونوں مقابل فورسز ہیں جو آپس میں گتھم گتھا ہیں, ہم دونوں کے ساتھ نہیں ہیں, ہم درمیان کے راستے اس پہ کھڑے ہیں اعتدال والی بات پر. اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ اس بیچ کے راستے یہ بات ہے نا. میں ایک تو وہ ہمارا اپنا ایک ذاتی انسینٹیو ہے, کون سا, ہماری نجات اس میں ہے. کہاں کی نجات؟ آخرت کی نجات. جی, تو میں تو مجبور ہوں, میں وہ کام کروں گا کہ جو میں صحیح دیکھتا ہوں وہ کہوں, گونگا شیطان نہ بنوں, چھپ کے نہ بیٹھوں, وہ کہوں. ٹھیک ہے, اس کا پھر جو بھی کانسیکوینسز ہیں وہ فیس کروں. دوسرا یہ کہ میرا قومی ذمہ داری بھی ہے, ملی ذمہ داری بھی ہے. میری سمجھ کے مطابق میرے ملک کی استحکام نظریہ پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے, تو میں پورے زور میں نہیں, ایک تو میرا آخرت کے نجات اس کے ساتھ جڑ گئی ہے, دوسرا میری قومی خدمت بھی ہے. کسی الو کے پٹھے کو نہیں سمجھ آتی تو نہ آئے نا, اس سے تو یہ میں نے نہیں سمجھا. یہ تو تاریخ طے کرے گی نا کس نے کون صحیح رخ پہ تھا. ٹھیک ہے نا, یہ تو تاریخ طے کرے گی. تو ہم نے جو سمجھا پوری استقامت کے ساتھ اس کے لیے قربانی دی ہے, آئندہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اس طرح کی چیزوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑنا, اور اس سے یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم وہ کام چھوڑ دیں. یہ تو ہم نے پہلے دن سے سمجھ کے شروع کیا تھا. اگر اس پہ ہم کمپرومائز کرتے تو ہم تو بڑے کمفرٹ زون میں تھے. جیسے باپ کا سایہ ہوتا ہے ایسے جماعتوں کا سایہ ہوتا ہے. تو اس سے نکلنے کا مطلب کیا تھا؟ دھوپ میں لا کے کھڑے کر دیے گئے. تو ہم اگر اس سے وہ نہیں ہوا تو یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے. اور سر جو ماضی کا ماحول تھا اس میں تو مطلب بڑی آپ کہہ لیں کہ اپوزیشن تھریٹس وہ سب کچھ کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ اسٹینڈ لیا. دیکھیں ہم نے تو یہ اس طرح کا وہ ڈنڈورا پیٹا نہیں ہے نا. وہ جیسے وہ ہوتی ہے نا, جیسے کپڑے پھاڑ دیے, او جی میں لوٹی گئی, اس طرح تو ہم نے کیا نہیں. وگرنہ کیا چھاپے نہیں پڑے, وہ سارے تھریٹس نہیں آئے, سارے آئے, ہم کرتے رہے, لیکن ہم نے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا. بھائی ٹھیک ہے, چلیں جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی. تو اب بھی یہ بھی جو بات ہے اصل میں اس لیے ہے نا کہ ایک ہمارے ساتھی ہیں, اور چلیں لاہور والوں کو تو ہم جا کے سمجھا آئے تھے, اب ساری جگہوں پہ تو نہیں جا سکتے, تو سب کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا موقف اصل میں ہے کیا. پھر ان کے پیرنٹس ہیں, ان کے اور جو فیملیز ہیں, ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں, ان کے یہاں پریشانی ہو جاتی ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے. تو ایک چیز تاکہ کھل کے سامنے آ جائے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم تو اصل میں ایک قومی خدمت سے سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ اس سے مشابہ ہے کہ جیسے اکبر اسلام کا جو ہے نا وہ قبر کھود رہا تھا پاورفل بادشاہ تھا, لیکن اسلام کی قبر کھود رہا تھا. اس وقت ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو توفیق دی, وہ کھڑے ہوئے, اور اس وقت تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اس لیے تو قید کر دیے گئے تھے. لیکن آج ہمیں پتہ ہے انہوں نے کتنا کام کیا تھا, اور تاریخ کی درست سمت کون کھڑا تھا, اکبر کھڑے تھے یا شیخ احمد سرندی کھڑے تھے. تو اسی طرح چیزیں تو سر وقت بتاتا ہے کہ کون صحیح بات کر رہا ہے. رہ گئی بات یہ کہ جو اس وقت آپ کا آرڈر ہے, یعنی جو پاکستان میں نافذ ہے, تو اس میں بھی بندے کو بات کرنے کی تو اجازت ہے نا. آپ کو اگر کاؤنٹر نریٹو پیش کرنے کی چھوٹ ہے, اور سارے ریاست کے وسائل اس میں کھپ رہے ہیں, تو کیا نریٹو پیش کرنے سے کیوں آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ اس کا مطلب نریٹو ایک کمزور زبان کا جو ہے نا اس میں بھی اتنا سٹرونگ ہے کہ آپ کے سارے ریاستی وسائل بے بس ہو جاتے ہیں اس کے آگے. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی, مبہوت ہو کے رہ جاتے ہو اور فستائیت پہ اتر آتے ہو. فستائیت ساری, یعنی یہ جو مجادلہ بالباطل ہیں, یہ جو زخرف القول غرور کے ذریعے سے لوگوں کو چکنی چپڑی باتیں کر کے اور گنڈے دار باتیں کر کے غلط دلائل دے کر حق سے منعرف کرنے کے سارے جو بھی بیانیاں ہیں وہ بنا کے بھی, تو ایک چھوٹی سی آواز بھی آپ کے سارے شیش محل کو گرا دیتی ہے.
سر خاص طور پہ وہ یا آواز اس کو تھریٹن کر دے. جی مطلب یہ وہ آواز ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر خلوص ہے کہ آگے سالمیت اور آپ کا اپنا استحکام بھی اسی کے اندر. ظاہر ملک کا تو ہے ہی اسی. ابھی دیکھیں کل اگر فرض پاکستان کو اللہ تعالیٰ استحکام دے, ہماری دعا ہے, دلی دعا ہے, ہم سمجھتے ہیں بہت سارے پوٹینشیل ہے یہاں پہ انشاءاللہ, اور اسے بیوقوفی سمجھتے ہیں اس کے خلاف کوئی بھی بات کرنا. تو سر کیا بنیاد بنے گی؟ مطلب ایٹم بم کو چاٹنے کے لیے بلوچی ہمارے ساتھ آ جائیں گے یا یہ کہ وہ فوج کے تقدس میں جیسے ایک مرید کسی پیر کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, یا جیسے آج کل عمران خان کی محبت میں ان تحریک انصاف والے وہ ہیں, کیا بلوچی اور پٹھان اور سندھی فوج سے ایسی محبت کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا شے ہیں, یا کوئی ایسا کوئی یہاں پہ فرشتہ اتر آئے گا کہ جس کی محبت میں سارے لوگ ایک ہو جائیں گے؟ یا معیشت اتنی تگڑی ہے کہ سب لالچ میں آ کے اکٹھے ہو جائیں گے؟ مطلب ٹھیک ہے, کچھ بھی نہیں ہے نا. جی تو کیا شے جوڑ سکتی ہے ہمیں؟ اسلام نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان. تو ہم تو اسی کی آبیاری کر رہے ہیں. ہم جو تصور بھی دے رہے ہیں اسلام کا, وہ کوئی داعش والا نہیں دے رہے ہیں, وہ کوئی وہ کیا تھا, ابو بکر تھا کیا جو بغدادی, اس والا نہیں دے رہے ہیں. ہم طالبان والا بھی نہیں دے رہے ہیں. کتنے لوگ اس بات پہ ہم سے ناراض ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں جو علامہ اقبال کہتے ہیں, اسلام کا تصور پیش کرتے ہیں, جو قائد اعظم نے پیش کیے ہیں, اس ریاست کو ان اصولوں کے اوپر چلاؤ. بالکل, اتنی ساری بات ہے. تو یہ تو مطلب یہ بھی اتنا بڑا گناہ ہے, تو پھر یہ منافقت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جا کے سلوٹ مارتے ہو قائد اعظم کو اور علامہ اقبال کو؟ سر آپ کی بات کو اگر تھوڑا سا سادہ الفاظ میں رکھیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا بیانیہ یا یہ جو بیچ کی راہ, اسی کے اندر دہشت گردی کا بھی سد باب ہے, اور اسی کے اندر پاکستان کی فیوچر یونٹی اور انٹیگریٹی بھی جڑی ہوئی ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی بالکل اس لیے ٹھیک ہے. جہاں تک یونٹی اور سالمیت کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا, وہ تو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں. یہ والا جو دوسری بات ہے نا دہشت گردی کا, دیکھیں یہ آسان تو ہے آپ کہیں کہ جی دہشت گردی ناجائز ہے, باطل ہے. ان کے اپنا ایک استدلال ہے جس پر وہ دہشت گردی کو کھڑا کرتے ہیں. پورا ایک جی بالکل آئیڈیالوجیکل فوٹنگ بنائی ہوئی ہے. وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ یہ حکومت اللہ کی ہے, جو اللہ کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کرے وہ طاغوت ہے. ٹھیک ہے, یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ طاغوت کا کفر کرنا واجب ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے. تو کافر ہے تو واجب القتل ہے. اب یہاں سے آ کے وہ ٹرن آتا ہے نا جہاں سے پھر وہ ساری دہشت گردی جنم لیتی ہے. پہلی دو باتوں کو تو قرآن ان پر کھڑا ہے, آپ ان کا رد کرو گے تو آپ کی بات کو کون مانے گا؟ ہاں ٹھیک ہے, جس کو آپ 2 پلاٹ دے دو گے وہ مان لے گا, پلاٹوں کی خاطر مان لے گا. اسے اب آخرت میں جنت کیا کرنی ہے, ادھر آپ نے اسے بیریا ٹاؤن میں جنت دے دی ہے, وہ مان لے گا. یا جیسے بی جے پی نے جس کو 25 کروڑ نوکری دے دو گے 25 لاکھ کی, وہ مان لے گا. لیکن جسے نہیں ان چیزوں سے غرض, وہ کیسے مان سکتے اس بات کو؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ حکومت اللہ کی ہے, ان الحکم الا للہ. قرآن کہتا ہے لا یشرک فی حکمہ احدا. قرآن کہتا ہے لہو ملک السماوات والارض, للہ ملک السماوات والارض. اتھارٹی قانون بنانے کی مکنن اور حاکم اللہ ہے. وہ اپنی اس حکم دینے کے اختیار میں, حاکمیت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کا کاؤنٹر اگر کوئی کرے تو کیا کرے گا؟ وہ پیسے کھائے گا آپ سے, لے کے کاؤنٹر نہیں کر سکتا. فیسیلیٹیشن لے گا آپ سے. وہ جیسے وہ جو کیا تھے شاعر, شاب نامے والا, شاب نامہ اسلام جنہوں نے لکھا تھا, حافظ جلندری. ٹھیک ہے, تو ایوب خان نے کہا یار ادھر میرا نام بھی شامل کر, اتنے بادشاہوں کی تو نے تعریف کی ہے, میں رہ گیا ہوں, میرا بھی شامل. انہوں نے کہا چلیں نوکری شوکری لگاؤ نا, تو پھر میں کرتا ہوں. تو 1.5 سال عیاشی ماری, نام شام کوئی نہیں شامل کیا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں آمد ہی نہیں ہوئی ہے. جب پوچھتے کہتے ہیں آمد نہیں ہوئی ہے, تو پورا کلام آمد کا ہے, آورت کا ہے نہیں, تو میں یہ نہیں ہو سکا. تو اسی طرح یہ کوئی کاؤنٹر شاؤنٹر نہیں ہو سکتا. ایک طرف اللہ کا بیانیہ ہے, اسے کون سا دانشور ہے شیطان جو اسے کاٹ سکے؟ اس دور میں جو صاحب زبان تھے وہ نہیں کر سکے. تو آپ کیسے کر سکو گے؟ اور یہ امریکہ کو بھی پتہ ہے,
یہ سارے وسط کو پتہ ہے, یہ ساری دانشگاہوں کو معلوم ہے کہ نہیں کاؤنٹر ہو سکتا. انہیں پتہ ہے اس بات کا کہ قرآن کیا کہتا ہے, اس لیے وہ پارلیمنٹ میں لہرا کے کہتے ہیں جب تک یہ کتاب موجود ہے امن نہیں ہو سکتا. حامد میر نے کالم لکھا تھا, اس نے یہ بات کہی تھی کہ وہ کسی تھنک ٹینک کی میٹنگ میں گیا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن مجید اللہ نے نازل, اللہ کا کلام ہے, وہ فنڈامنٹل, ٹھیک ہے, پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے. آج بے شک لبرل ہو, وہ بے شک ماڈرنسٹ ہو, لیکن وہ سیکولر ہو, وہ پوٹینشلی فنڈامنٹلسٹ ہے. جب قرآن پڑھے گا تو وہ فنڈامنٹلسٹ بنے گا, ٹھیک ہے. تو اس کا کوئی کاؤنٹر نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے جو دیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جن سے پیسے کھائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, امریکہ کو دو, ہمیں خوش ہیں, ہم کافروں کے پیسے لے کے مسلمان کھائیں, ہمیں بہت خوشی کی بات ہے. دھوکہ دے کے کھائیں تو ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں, تو امریکہ کو دھوکہ دیں, کم برائی ہوگی نا. لیکن کاؤنٹر نہیں ممکن. البتہ جو غلطی لگتی ہے وہ کیا ہے؟ غلطی یہ لگتی ہے کہ جب اسے ریاست کے مخالف کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ایک فرد کو بم باندھ دیا جاتا ہے. تو ہم تو لوگوں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پہلی بات یہ کہ یہ دہشت گردی اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ رحمت للعالمین کا نظام ہے دیا ہوا, تو یہ رحمت کے مقابلے میں دہشت پیدا کر دینا, یہ اسلام کی طرف لوگوں کو قائل نہیں کرتا, دور کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے اس نظام کے اندر جو عدل کا تصور ہے وہ اتنا پوزیسنگ ہے, آپ اسے اجاگر کر کے ایک فلاحی ریاست کا جب تصور پیش کرتے ہیں دنیا کے سامنے, تو مسلمان کافر بھی کنونس ہو سکتا ہے کہ یہ نظام ہے جو میرے دل کی پکار ہے. تو کیا اس کو ذبح کرنا ضروری ہے یا اس کو کنونس کرنا ضروری ہے؟ تو جب آپ کے یہ یعنی ایک ماڈرن سٹیٹ, یہ ایک لفظ ہے ماڈرن سٹیٹ, اس لیے کہ جب اسلام غالب تھا تو وہ ایج اور تھی. جب ماڈرن سٹیٹ کا ایرا آیا ہے تو اسلام غالب نہیں ہے, مغلوب ہے, اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ اس دور کے لیے اسلام ناقابل عمل ہو چکا ہوا ہے. آپ نے ایک ایسا ماڈل پیش کرنا علمی طور پر ہی صحیح کہ جس سے ایک کنسپچول آدمی کم از کم یہ سمجھ سکے کہ یہ قابل عمل ہے. پھر آپ پاکستان تو لیا اس لیے تھا کہ اس کو ہم تجربہ گاہ بنائیں گے کہ دنیا کو دکھائیں کہ یہ قابل عمل ہے, پریکٹیکلی دیکھ لو. وہ ایک کنسپچول چیز تھی, اب یہ اس کا پریکٹیکل ہے آپ کے سامنے, دنیا کو دکھائیں. یہی قائد اعظم نے کہا تھا نا بالکل ماڈرن اسلامک اصول حریت و اخوت و مساوات کیا ہیں. بالکل. تو اس کے پیچھے توقع کیا تھی کہ جب دنیا کے سامنے یہ والا ماڈل آئے گا تو یہ رول ماڈل کے طور پر ہوگا. بالکل. یہ کمیونزم سے بہتر ایک ریاست ہوگی, یہ آج کی جمہوریت اور کیپٹلزم سے ایک بہتر جو ہے نا عادلانہ, منصفانہ, فلاحی اور جو ہے نا ویلفیئر سٹیٹ ہوگی. تو لوگ اس کی طرف لپکیں گے خود, جیسے پروانہ شمع کی طرف لپکتا ہے. یہ اپروچ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ پروڈکٹیو ہے. یہ اسلام کا ایک اچھا تعارف ہے جو پیش کر رہی ہے. یہ اسلام کو دنیا کے لیے, جیسے مسلمانوں کی بات نہیں ہے, دنیا کے لیے ایک قابل عمل جو ہے نا کوڈ آف لائف کے طور پر سامنے لے کے آ رہی ہے. جب آپ اس موقف پہ آتے ہیں نا, یہ وہ شے ہے کہ جو آپ اپنے مقابل جو فورس بن کے جو کھڑا ہوا ہے اور دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور ری ایکشن کا شکار ہے, جسے آپ کہتے ہو ریہیبلیٹیشن, تو اس کی یہ ایک ذہنی اور فکری جو ہے نا تعمیر نو کر سکتے ہیں. اور اس وہ جو ایک ایج کی وجہ سے, ری ایکشن کی وجہ سے, جذبات کی وجہ سے, مس گائیڈنس کی وجہ سے, غلط فیسیلیٹیشن کی وجہ سے, ریاست کے غلط اقدامات کی ری ایکشن کی وجہ سے کوئی فرد اگر گمراہ ہو کے تو اس پرتشدد کارروائیوں کی طرف چلا گیا ہے, تو اس کو ایک صحیح راستے پر واپس لایا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کیا سوچیں, اگر کسی کو ملک کی پرواہ ہو تو سب سے یعنی جسے کہتے ہیں پروڈکٹیو چیز یہ ہے نا, سر یہ بڑا اس رخ پہ لے کے آنا چاہیے. دیکھیں یہ بڑا ملک کا بھی فائدہ, یعنی ملت کا فائدہ, وہ جو ضائع ہو رہے ہیں ان کی زندگی صحیح رخ پر لگ جائے گی, صحیح مشن کی طرف آ جائیں گے, اس انتہا پسندی سے نکل کے اس اعتدال کی طرف آ جائیں گے. وہ پرویز مشرف والا اعتدال نہیں جو حقیقی اعتدال ہے, اس کی طرف آ جائیں گے. اس سے دین کو بھی فائدہ, ملک کو بھی فائدہ. پوری دنیا میں اسلام کی جو بدنامی ہو رہی ہے اس کا ازالہ اس کے اندر, اگر سوچ صحیح ہو. لیکن اگر کسی کا روزگار ہی دہشت گردی کے ساتھ جڑ گیا ہو,
کہ دہشت گردی ہوگی تو امریکہ کو فکر ہوگی، تو امریکہ کو فکر ہوگی تو وہ فنڈ دے گا، تو وہ فنڈ دے گا تو ہمارے گلشن کا کاروبار چلے گا. تو پھر تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے، اور پھر اس کے لیے ہم سب سے زیادہ خطرناک ہو جائیں گے. جی، کیونکہ ہم وہ روشنی دے رہے ہیں کہ جس سے دہشت گردی کے ختم ہونے کا امکان ہے، وہ اعتدال کا راستہ دے رہے ہیں. تو اس طرح کا اگر کوئی نیٹ ورک تھا، کوئی نیکسس اس طرح کا تھا جن لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے تھے اور وہ ایک نیٹ ورک چلا رہے تھے، جیسے کہ اب ثابت ہو گیا کہ چلا رہے تھے، تو پھر ان کے لیے اب یہ والی جو کارروائیاں ہو سکتا ہے کسی ایسے ہی نیٹ ورک کا وہ کارستانی ہو، ہم نہیں جانتے نا، میں نے شروع میں وضاحت کر دی تھی، لیکن اسمیل آتی ہے شرارت لیکن کی. یہ اس طرح کے اقدامات سے فائدہ اس طرح کے لوگ اٹھاتے ہیں، ملک کا فائدہ نہیں ہے اس میں. اور جو محب وطن ہیں، جو واقعی محب وطن ہیں، اگر وہ مس گائیڈڈ نہیں ہیں اور وہ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں تو اس میں فائدہ ہے. یہ نظریہ پاکستان میں پاکستان کا بچاؤ ہے. اب امریکہ نے ویسے بھی کوئی فنڈ شنڈ نہیں دینے، ویزے بھی بند کر دی. ہاں ویزے تو کیا نہیں، وہ ویسے بھی ضرورت نہیں رہی پاکستان کی. امریکہ جتنی ضرورت تھی وہ انڈیا کو قابو کرنے کے لیے تھی، وہ ہو چکا. افغانستان میں اب جتنے وہ خرچے کر رہا تھا اس سے آدھے خرچوں پر بھی اس کا نظام چل رہا ہے. سر اس کو تھوڑا سا اور ہائی لائٹ اگر کریں، تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیتے ہیں. آپ نے کہا کہ یہ جو اسلامک آئیڈیالوجی ہے جس کے ایک آؤٹ کم تھا نظریہ پاکستان، یہ ہائی جیک ہوا ہے، اور ان فورسز نے ہائی جیک کیا ہے جو باہر بھی ہیں، ملک کے اندر بھی ہیں، لیکن ملک کی خیر خواہ نہیں ہے. سر یہ تھوڑا سا اوپن کریں گے کہ یہ ہائی جیکنگ ایگزیکٹلی ہوئی کیسے؟ خیر سر دیکھیں، یہ تو بہت پرانی، یعنی اس کو آپ اس میں 100 سال کے اس میں دیکھیں گے کہ اب 2024 میں بیٹھے ہیں. 1936 میں علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی تھی، ابلیس کی مجلس شورا، اور اسپیشل اجلاس طلب کیا تھا اس نے اپنے بڑے لوگوں کا، اپنے کور کمانڈرز کا اجلاس طلب کیا. تو اس میں ایجنڈا یہ تھا کہ خطرات ہیں جی کچھ، یعنی ہم نے ایک جو سسٹم بنایا ہے تو اس کو تھریٹس ہیں، ریئل تھریٹس ہیں. تو وہ مشیروں نے اپنے تھریٹس پیش کیے. تو اس میں کسی نے کہا جی جمہوریت سے خطرہ ہے، کسی نے کہا کمیونزم سے خطرہ ہے. لمبی سٹوری ہے، وہ ساری اقبال نے نظم بندی کی ہے اس کی. اور آخر میں جا کے نہ تو مختلف مشیروں سے اس نے وہ نفی کرائی کہ نہ جمہوریت سے خطرہ ہے نہ کمیونزم سے خطرہ ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے. یہ کب؟ 1936 میں. اور اس میں جو بات نمایاں کی گئی نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ ان کی نمازوں سے خطرہ ہے، ان کی داڑھیوں سے خطرہ ہے، ان کے حج 1.5 کروڑ لوگوں کے حج کرنے سے خطرہ، یہ کچھ 35 لاکھ لوگوں کے حج سے خطرہ ہے، یہ نہیں ہے. یا پوری دنیا میں اذان کی آواز ہر وقت گونجتی رہتی ہے، یہ خطرہ ہے، یہ نہیں ہے. وہ اگر آپ وہ چند اشعار دیکھیں نا کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، آئین پیغمبر سے خطرہ ہے. مارکس کے آئین سے خطرہ نہیں ہے، والٹر اور روسو کے آئین سے خطرہ نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ابلیس کہہ رہے ہیں. خطرہ کس سے ہے؟ آئین پیغمبر سے ہے. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. اس کی پہلی شک کیا ہے آئین پیغمبر کی؟ حافظ ناموس زن، عورت کی عزت کا محافظ ہے. وہ اسے بازار کی جنس نہیں بناتا، وہ اسے گھر بیٹھا کے کھلاتا ہے، وہ اسے کاروبار نہیں کراتا، وہ اسے لونڈی نہیں بناتا. یہ جو کہتے ہیں اسلام لونڈی 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 بناتا ہے، تو یہ کیا بنایا ہوا ہے؟ سیکرٹری کے ساتھ تعلقات ہیں تو فلانے کے ساتھ ہیں تو یہ تو فیئر جاب ہے تو یہ ہے اور وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہی ویسٹرن سویلائزیشن ہے نا. مقابلے میں آئین پیغمبر کیا ہے؟ حافظ ناموس زن اور محنت مشقت مرد آزما مرد آفرین. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. ٹھیک ہے، ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. کمیونزم اس کے کہاں آس پاس آئے گا؟ یسالونک ماذا ینفقون قل العفو، یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں، انہیں کہو اپنی ضرورت سے زیادہ جو بھی ہے سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، آخرت میں ملے گا. کمیونزم اور اس میں فرق کیا ہے؟ وہ زبردستی لے لیں گے، یہ آخرت کے انسینٹیو پہ لیتے ہیں، 10 گنا بڑھا کے دیں گے، 70 گنا 700 گنا اضافہ مضافہ کر کے دیں گے. تو اپنی جنت بنانے کے لیے دنیا کے اپنے وسائل جو ہے نا اپنے کمزوروں پر، محروموں پر، جو وہ ہیو ناٹس ہیں ان کے اوپر خرچ کرو. تو ہدف وہ ہے یا نہیں ہے ویلفیئر اسٹیٹ والا؟
لیکن انسینٹیو مختلف دے دیا, مقابلے میں جنت کو پیش کیا. اور اسی طرح یہ جو آپ کا سیاسی نظام ہوگا, یہی اقبال نے سارا نقشہ کھینچا ہے. اور خطرہ کس کو ہے؟ ابلیس کو. تو ابلیس کا یہ جو نظام ہے, جسے وہ کہتے ہیں محکم ہے لیکن یہاں سے خطرہ ہے, یہ 1936 میں اقبال کر رہے ہیں. 50s میں ٹائن بھی کہہ رہا ہے کہ جب ہیڈ آن کولوژن تقریباً ہو رہا, 2 جنگیں تو ہو چکی تھی نا, ایک کمیونسٹ بلاک ہے اور دوسری طرف یہ جو ہے نا کیپٹلسٹک بلاک ہے. تو اس وقت ٹائن بھی کہہ رہا ہے کہ 21ویں صدی جو اگلا مستقبل کا خطرہ ہے وہ نہ کمیونزم سے نہ کسی اور سے ہے, وہ خطرہ اسلام سے. تو یہ کون سا اسلام تھا جس سے خطرہ تھا؟ واپس پیچھے چلیں. آپ نے 1831 میں بغاوت یا جو بھی کہیں جہاد کی تحریک اٹھائی, ناکام ہو گئی. 1857 میں بغاوت کی, ناکام ہو گئی. مسلمان کہیں بھی انگریز کے مقابلے میں یا ویسٹرن پاورز کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکے. تو کیا خطرہ تھا؟ اور نہ اگلے 100 سال عسکری طور پر ممکن تھا کہ کچھ حاصل کر سکیں گے. یہ تصورات تھی جو علامہ اقبال کے ذریعے سے عام ہو رہے تھے. ابوالکلام تھے, مولانا مودودی, یہ ساری شخصیات آ چکی ہیں. ادھر حسن البنا اور ان کے بعد سید قطب. تو دیکھنے والے نے اس کا پوٹینشیل محسوس کر لیا تھا کہ اقبال کو تو چھوڑے نا, ٹائن بھی کو کیسے پتہ لگ گیا. سر ابھی مور ریسنٹلی سیمیول پی ہنٹنگٹن کلیش آف سویلائزیشنز, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آئیڈیولوجیکل کلیش ہے جس میں سب سے بڑی فالٹ لائن اسلام ہے. اسلام ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ چیز تھی, تو اب اس کا توڑ کیا کیا جائے؟ اب یہاں سے گس ورک کریں. سوچنا کس نے, خطرہ کس نے محسوس کیا تھا؟ سب سے مغرب نے, ابلیس نے. ویسٹڈ انٹرسٹ کس کا ہے؟ ویسٹ کا, مغرب کا. گویا وہ ابلیس کے ایجنٹ بننے کے لیے تیار ہیں, بے دام غلام بننے کے لیے تیار ہیں. تو یہاں سے جو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اسٹریٹجی یہاں سے ڈیفائن ہوئی ہے نا, وہ دہشت گردی کی ہے, کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا. تو سر تو یہ جو ایک سافٹ امیج اسلام کا آ رہا ہے, علامہ اقبال, مودودی صاحب, سید قطب, ان لوگوں کے ذریعے سے, جو بڑا بیلنسڈ ہے, جو بڑا بیلنسڈ ہے, اور جس سے خطرہ ہے ہمارے نظام کو, جو ہمیں ٹیک اوور کر سکتے ہیں, جس کے آگے ہمارا, یعنی جس سے بلب روشن ہوتا ہے اندھیرا چھڑ جاتا ہے. یہ اس طرح اگر یہ لوگوں تک پہنچ گیا تو یہ ہمارا نظام پھر نہیں چلے گا. تو سر اس کو انتہا پسندی کے ساتھ جوڑ دو. اسٹیٹ آف پاکستان کیوں تھریٹ؟ بعد میں آتا ہوں میں, پہلے ذرا اس کو پورا کر لوں نا. جی. تو سر جی, سب سے پہلے ایران میں انقلاب آئے ہیں. ایران میں اس مومنٹ کو شروع جس شخص نے کیا تھا وہ ایک معتدل مزاج آدمی تھا, ڈاکٹر علی شریعتی. اور وہ علامہ اقبال کا بڑا خوشہ چین اور بہت مرید جسے ہوتے ہیں. لیکن ہائی جیک کس نے کر لیا؟ مولویوں نے. اور کہاں سے آئے تھے؟ فرانس سے. اب تو خیر وہ بھی جیسے یہ پروجیکٹ تھا تو کہا جاتا ہے وہ بھی ایک پروجیکٹ تھا, اب تو کہاں جا رہا ہے نا وہ پروجیکٹ تھا. ٹھیک ہے, کیوں؟ وہ ایک انتہا پسندانہ مذہب کی تعبیر جو ہے لے کے آئے تھے. علی شریعتی والی بات نہیں تھی. اور اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ ویسٹ میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوا ہے, جو ان کے بڑے اسکیل کے اوپر, کہ ملیٹنٹ اسلام آن دا مارچ. یہ بڑی اچھی آپ نے کمپیریزن. ٹھیک ہے, تو گویا ویسٹ کو جو اسلام اپنے پروپیگنڈے کے لیے درکار تھا وہ ملیٹنٹ اسلام تھا, جس سے وہ اپنی پبلک کو ڈرا سکیں. دوسرے نمبر پر مجاہدین تو تھے ہی, چلیں وہ چل رہے تھے. روس آیا, ریئیکشن, جہاد, اور اس کے بعد پھر آخر میں جو برآمد ہوئے وہ طالبان. ٹھیک ہے, 90s میں, مڈ 90s میں طالبان کا دور شروع ہوا. اور اب یہ چیز بھی ڈسکلوزڈ ہے کہ یہ امریکہ کے کہنے پر بے نظیر صاحبہ نے نصیر اللہ بابر صاحب کے ذریعے سے یہ سارا کام کرایا تھا, طالبان والا. ٹھیک ہے نا. اب ہمارے یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر, یہ طالبان کا لفظ استعمال کر کے 79 سے لے کے چل پڑتے ہیں. وہ اور چیز تھی, یہ اور چیز ہے. اور یہ شاید جان بوجھ کے بھی چھپانا چاہتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا اس بات کا, لیکن یہ کہ یہ تو بعد کا فینومنا ہے. اور یہ ڈکلیئرڈ ہے, ڈسکلوزڈ ہے کہ بے نظیر گورنمنٹ میں ہوا تھا. یہ کوئی کسی اور مولوی نے نہیں کیا تھا, یہ کوئی نواز شریف نے بھی نہیں کیا تھا. بے نظیر صاحبہ کا اسلام جو کہتی ہیں اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں, ان کا آن دا ریکارڈ بیان موجود ہے. یعنی کہ یہ تو سارا ویسٹ کا ایجنڈا. میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو دہشت گردی کس کو سوٹ کرتی ہے؟
वेस्ट को सूट करती है, तो किसने प्रोमोट किए हैं? ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस किसने खड़ी किए हैं? ISIS हो जाए, दाइश हो जाए। अच्छा, जब हम ये बातें करते हैं तो अब आप जो अंडर लाइन ऑफ फायर जो आप कह रहे थे, किधर से आती है थ्रेट? बिल्कुल ठीक है, तो ये क्यों उन्होंने किया कि दहशतगर्दी के जरिए से उस बयानिए का तोड़ किया जा सकता है जो एक्चुअली इस्लाम है। यानी कि असल शक्ल छुपा के एक असल वहशियाना। में तो वही ना, असल इस्लाम की शक्ल 30 साल रही है। उसके बाद जब आ गए बादशाह लोग, हाँ, तो अब वो तो एक तरह का पूरी तरह न भी हो, लेकिन एक तरह से तो इंपीरियलिज्म ही था ना, इस्तेमारी की तरह उन्होंने वर्क किया है। तो दुनिया जिस इस्लाम से वाकिफ़ है वो इस्लाम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस्लाम से दुनिया वाकिफ़ नहीं है। अब आ जाएं पाकिस्तान, वो जो आपने सवाल किया था, और दुनिया क्यों इससे वो है। जो 1936 में ये समझ रहे थे यार कि ये है अगर कोई ख़तरा मुझको तो इस उम्मत से है, तो उस उम्मत में से जिसकी तश्कील उसी एहसास पर हुई है जिस एहसास पर उम्मत मुस्लिमा की शुरू में तश्कील हुई थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, उससे अगर वो थ्रेट ना महसूस करें तो ईरान को थ्रेट महसूस करेंगे जो आज भी नेशनलिज्म पर खड़ा है। तुर्की से थ्रेट महसूस करेंगे जो आज भी नेशनलिज्म पर खड़ा है। सऊदी अरब से थ्रेट महसूस करेंगे दीगर अरबों से जो आज भी नेशनलिज्म पर खड़े हैं। पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है कम अज़ कम जिस नज़रिए पर वजूद में आया, अमल किया नहीं किया, प्रैक्टिकल हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये कि उसके बुनियाद जो बनी है, एहसास जो बनी है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। और पूरी तारीख में इस बुनियाद पर कोई उम्मत अगर वजूद में आई है तो वो है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है। बनी इसराइल हैं, उनमें अंबिया आए हैं, लेकिन वो नस्ल की बुनियाद पर है ना। बिल्कुल, उसमें दोनों चीजें साथ चली हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी चला है लेकिन नस्ल भी थी। हम अंबिया की औलाद हैं, हमसे एक सैयद नहीं संभाले जा रहे, वो सारे ही सैयद थे। तो कितनी मजबूत एक वो असबियत बन जाती है ना, जिससे इताअत वजूद में आ जाता है। हमारे यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में उस बुनियाद पर दोबारा तामीर हुई है कौम की। हमें उसका एहसास हो या न हो, आपके दुश्मन को आपकी इस ताकत का एहसास है। सर कितने अच्छा, अब दूसरी तरफ आए, ये तो एक पहलू हो गया। बहुत सारी बातें हम जो कर सकते हैं नहीं कर रहे हैं, इस वक्त छोड़ रहे हैं जी। आप बिन गौरियान को देखें, उसने एक बात कही थी। कब कही थी? जब उसने 67 में अरबों को शिकस्त दे दी थी, फ्रांस में जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे, तो उसने कहा था अब हमें अरबों से कोई खतरा नहीं है, हम उन्हें घुटनों पर ले आए। खतरा पाकिस्तान से क्यों है जी? उसने दो बातें कही थी, एक उसकी नजरियाती एहसास और दूसरी उसकी अस्करी ताकत। ठीक हो गया? तो अब आप थ्रेट समझे। सारा वेस्ट उसको फिक्री मवाद कौन देगा? यहूदी देंगे। यहूदियों का सबसे बड़ा कायदे आज़म क्या कह रहा है? तो आपको आपके बारे में दुनिया कुछ नहीं सोचेगी। अब इसी सोच का एक नतीजा है ना, 67 में वो ये कह रहा है 71 में पाकिस्तान दो टुकड़े हो जाते हैं। सही, ठीक है। फिर चलें, अल्लाह ने संभाल लिया। भुट्टो साहब ने भी बहुत बाद में, पहले जो हो गया, उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया, फिर बाद में भी काम चलता रहा, अस्करी ताकत भी बढ़ गई। बीच में जो 10-15 साल आए उसमें नजरी ताकत में भी इजाफा हुआ। अमल नहीं, लेकिन सोच की हद तक जज्बात बने। अब आ जाए जी 99 अक्टूबर 99, माशाल्लाह, दो कुत्तों वाली सरकार। उसने आके नजरियाती एहसास के ऊपर कुलाड़ा चलाया। बिल्कुल, ठीक है। और किसका वो ब्लू आइड बॉय था, तो एक काटी ना, तो ये इमरान खान ही पहला यहूदी बच्चा है। बिन गौरियान के उस बयान को देखें, दो जड़ें हैं जो आपकी नीचे जा रही हैं ना, ताकत दो है आपकी, पोटेंशियल आपका दो है। उनमें से जो नजरियाती एहसास है उसके ऊपर ज़रब किसने लगाई है? परवेज शरफ। और वहीं से दहशतगर्दी की भी एक पूरी मूवमेंट, और इसके साथ ही दूसरी तरफ फैसिलिटेटेड दहशतगर्दी शुरू हो गई। बिल्कुल, ठीक है। अगर मेरी इस बात को समझेंगे तो आपको सवात वालों की बातें समझ में आएंगी, जो कहते थे हमें समझ नहीं आ रही कि इधर भी वो हैं और उधर भी वो हैं। असल में मसला ये था कि गेम ही ऐसी थी। ठीक है ना, एक ही जिन को दो किरदार अदा करने पड़ रहे थे। कभी वो खैर की ताकत बन के आता था, कभी शर की ताकत बन के आता था। इधर भी ये और उधर भी वो था।
تو یہ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہو رہا تھا. اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا. اصل جو آپ کی نظریاتی احساس تھی اسے اکھاڑا جا رہا تھا, اس پہ کلاڑا چلایا جا رہا تھا, اور وہ بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچ گئی. پیچھے رہ گئی تھی آپ کی عسکری طاقت جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتی رہی, لیکن نظریاتی احساس ختم ہونے کی وجہ سے اب ان کے پاس آپس میں جسے کہتے ہیں نا انسینٹیو, وہ کیا رہ گیا تھا؟ پیسہ, فائنینشیل, بالکل بینیفٹس, کیریئر. اس کے لیے پھر یہ سارا کچھ آیا, پلاٹ, کاروبار, یہ اس طرح کی. اچھا یہ جو 2 نمبر کام, یعنی وہ ڈسپلن کے اندر تھوڑا ذرا نرمی رکھو کہ کوئی اگر پیسے بناتا ہے ادھر ادھر سے تو اسے بنانے دو, مت پکڑو. تو پھر کرتے کرتے لوگ اتنے بہادر ہو گئے کہ فیض امید ہو گئے. پھر انہوں نے منظم ڈاکے مارنے شروع کر دیے, زمینوں پہ قبضے کرنے شروع کر دیے, نکو نک ہو گیا کام. تو جب آپ کے ڈیفنس فورسز تندے کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا طاقت رہ گئی؟ اس کا نتیجہ تھا کہ جی ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے, تو پرزے پرانے ہو گئے ہیں, تو زنگ لگ گیا ہے, تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اس کا مطلب لیٹنے کا پورا پروگرام, اس کے لیے زمین ہموار ہو رہی تھی. پورا ایک بیانیہ بنایا گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو عسکری طاقت بھی بس وہ ہونے لگی تھی جو شیر افضل مروت کہتے ہیں. یہ یہاں سے تو یہ معجزہ ہوا ہے سر. یہ جو ہو رہا ہے نا اس وقت, یہ کوئی آپس میں کلیشز ایسا پیدا ہوئے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ پیش پھٹ گئے, اور ایک جسے کہتے ہیں نا یعنی ایکشن کا ری ایکشن اور ری ایکشن کا ری ایکشن, ایک چین ری ایکشن کا عمل شروع ہو گیا, جہاں اب ہم 2 سال سے کھڑے, نہیں تو پاکستان 22-23 میں ختم ہو جانا تھا. اور مشرق وسطیٰ میں جو گیم ہونے جا رہی تھی, جو ابھی بھی ڈیلے ہو رہی ہے, اس کا اصل سبب یہ تھا کہ جب تک پاکستان اپنی ان 2 اساسات کے ساتھ کھڑا ہے, مشرق وسطیٰ میں آپ وہ فائنل شو ڈاؤن نہیں کر سکتے. یعنی کہ سر آئیڈیالوجی اور ملٹری پاور. سر اس کو کنکلوڈ اگر کریں آپ سے, میں ایک فائنل جو وہ نوجوانوں والا سوال بھی جو ہے نا سر, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی, اگر اجازت ہے میں ادھر ہی آ رہا تھا. سر یہ اتنی زیادہ جو مس گائیڈنس اور کنفیوژن ہے, اس میں جو ایک نوجوان ہے جو معصوم ذہن رکھنے والا لیکن کمیٹڈ, اللہ سے لائل, ملک سے لائل, وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے. جب یہ بیانیہ دیا جاتا ہے تو وہ پھر دین کے نام پہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس کا پرپس ویسٹ کو سرو ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ یہ جو ہمارا اگلا فیوچر پوٹینشیل ہے, یہ جو ہماری یوتھ ہے, یہ جو ایلیمنٹ جو مس گائیڈ ہوا ہوا ہے, اس کے لیے کیا آگے گائیڈنس ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ نا, یوتھ جہاں بھی ہو ان میں جوش ہوتا ہے, جذبہ ہوتا ہے, ہیجان ہوتا ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, ڈائنامزم ہوتا ہے. اصحاب کہف بھی یوتھ تھے سارے, مطلب ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ تو بس پہ جا والا معاملہ ہوتا ہے ان کا. اور ہمیشہ یوتھ کو ذرا صبر کرو, ذرا برداشت کرو, ذرا ٹھنڈے رہو, یہ ہر جگہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو اس پہ لے کے چلیں. ٹھیک ہے. جب ہم انتہا پسندی کی طرف, دونوں طرف میں جو میں نے انتہائیں بتائی ہیں اس کی طرف جائیں گے تو سب سے زیادہ یوتھ اٹریکٹ ہوگی ہر 2 کی طرف, کیونکہ ان کا مزاج میں ہی انتہا پسندی ہوتی ہے. ابھی یہ اعتدال آیا نہیں ہوتا. اصل میں یہ اعتدال کی عمر 40 سال کے بعد شروع ہوتی ہے. فلما بلغ اشدہ و بلغ 40 سنہ, اس وقت جا کے سائیکالوجیکل میچورٹی کی ایج آتی ہے. اور دوسری آسان بھی ہے نا بلیک اینڈ وائٹ میں پوزیشن کرنا. جی اس وقت اصل میں یہ جو زندگی کے مسائل ہوتے ہیں نا, یہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے نہیں ہیں. اس میں گرے ایریا بلیک اینڈ وائٹ سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے ایک بڑی بیلنسڈ پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے جو دھکے کھا کے بنتی ہے. یہ ایجوکیشن سے نہیں بن سکتی, یہ افراط و تفریط کے دھکوں سے بنتی ہے, ایکسٹریمز کے دھکوں سے بنتی ہے. تو اس لیے نوجوانوں کو ہمیشہ آپ انہیں سکھانا پڑتا ہے, بٹھانا پڑتا ہے, ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے, دینا پڑتا ہے, کبھی تادیبی کارروائی بھی کرنی پڑتی ہے, تو تبھی وہ چیز آگے چلتی ہے. کبھی ان کے جوش کو نکلنے کا موقع بھی دینا ہوتا ہے. تو جب ہمارے معاشرے میں یہ 2 ایکسٹریم کی سوچیں چلی گئیں تو نوجوان ہمارا ڈیوائڈ ہو گیا. ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا, ایک ایکسٹریم پہ چلا گیا, دوسرا دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا. جی. اور بدقسمتی سے پرویز مشرف کی روشن خیالی کی مذمت کرنے کے باوجود اس کا ایک کامل پرفیکٹ ماڈل اگر کوئی ہے تو عمران خان ہے.
جو کسی اسلامی حدود کا قائل ہی نہیں ہے. عدت میں نکاح کرو, جلسوں میں جو مرضی کرو, ناجائز بچے یا پیدا نعبد کرو. یا نستعین, بس کافی ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. آپ اس کی لائف کو دیکھیں نا, ایک مکمل جسے کہتے ہیں ٹرینڈ سیٹر, ہاں پرفیکٹ ٹرینڈ سیٹر. اور ٹرینڈ کیا سیٹ کر رہا ہے؟ روشن خیالی والے سارے. جی, انلائٹنڈ ماڈرنزم. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر کوئی فکر تھی پرویز مشرف کی, تو اس فکر کا عملی نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان بنے گا. مطلب پرورٹڈ ورژن آف اسلام ہے جو ویسٹ کے مطابق ہے, مطابق ہے. ویسٹرن ٹرینڈز کے مطابق ہے. جی تو ایک یوتھ ادھر نکل گئی, جی, اور دوسری یوتھ وہ ایکسٹریمزم, دہشت گردی کی طرف چلی گئی. آج دونوں اینٹی اسٹیٹ ہو گئے ہوئے ہیں, بالکل. اور دونوں کا اتحاد ہو گیا ہوا ہے. ہاں. یہ گائیڈنس دی آپ نے یوتھ کو. بالکل. ٹھیک ہے نا. اصل میں تو وہ یہ والی بننی تھی. اور اس کے لیے دیکھیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں, یوتھ میں ریئیکشن پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ ان کی تو نہیں ہوتی نا, ریئیکشن ہوتے ہیں. ادھر کہانیاں پڑی ہوتی ہیں, مار دو, لٹا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو یہ والا ایکسٹریمزم انہیں سوٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل, جوش دلاؤ انہیں ملے گا. اور یہ شاید کہانیاں آتی بھی اسی لیے. ارطغرل غازی دکھایا جاتا ہے. کتنے لوگ مارے گئے شام میں, کہانیاں نہیں آئیں. وہاں کی ویڈیوز آ رہی ہیں, جہاں کسی کی ایکسیس ہی نہیں ہے وہاں کی ویڈیوز آ رہی ہیں. بالکل. ہماری سوات کی ویڈیوز نہیں آئیں, وزیرستان سے ویڈیوز نہیں آئیں, ٹھیک ہے نا, کشمیر سے نہیں آتی, فلسطین سے آ رہی ہیں, انڈیا سے نہیں آ رہی. حالانکہ ظلم تو انڈیا میں بھی اس وقت بھی ہو رہے ہیں. تو یہ اسی لیے آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ ریئیکشن پیدا ہو اور دہشت گردی کو غذا ملتی ہے. اور سر یہ لوگ جو ہیجان پیدا کر رہے ہیں نوجوانوں کے اندر, یہ جو ابھی میں ادھر آتا ہوں, میری ایک بات یہ نوٹ کریں. اب ادھر آپ نے میڈیا پہ بٹھائے ہوئے ہیں وہ لوگ جو خلافت کے نام پر, اسلام کے نام پر اس جوش کو پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فرسٹریٹ کرتے ہیں بچوں کو, یونیورسٹیوں میں جا کے کرتے ہیں, اور ان کی فیسیلیٹیشن اسٹیٹ کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے. ان پر کوئی قدغن نہیں ہے. انتہائی انتہا پسندانہ خیالات کا اظہار, 1 2 3 4 10 ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور وہ بڑے مطلب رومانوی انداز ہوتا ہے ان کا. اور جا کے چھوڑتے کہاں پہ ہیں؟ جہاں پہ کوئی لائے عمل نہیں دیا گیا ہوتا. تو جب لائے عمل نہیں دیا گیا ہوتا تو جذبات بڑکا دیے ہیں, تو وہ کدھر جائیں گے؟ ان سہولت کاروں کو, ان وکیلوں کو, ان دہشت گردوں کی وکالت کرنے والوں کوئی کچھ نہیں کہے گا. آپ اعتدال کی بات کرنے کے لیے 300 بندہ جمع کر لیں تو ریاست خطرے میں آ جائے گی. تو حالانکہ یہ ریاست کے کرنے کا کام تھا جو ہم کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹیز میں پڑھانے کی چیزیں تھیں. تو ہم چند دوست بیٹھ کے اپنے پیسے جمع کر کے اپنے خرچے پہ اگر ایک کام کر رہے ہیں جس سے کہ الٹیمیٹلی ریاست کو حقیقی فائدہ ملنا ہے اور اس دہشت گردی کے بیانیے کا توڑ ہونا ہے, دلائل کے ساتھ ہم اس کا کر رہے ہیں مقابلہ. بالکل. تو یعنی کیا کہتے ہیں کہ ایک ہمارا محاورہ ہے کہ میں تمہاری نمازیں پڑھوں, تو میرے مسلے پھاڑ. تو یہ صورتحال ہے. تو اب وہ جو آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے, میں نے آپ کو کاٹ دیا تھا. جی یہی کہ یہ ان لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. وہ آپ کی بات کے اندر اس کا جواب آ گیا تھا کہ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. نا آپ یہ سیاسی طور پر عمران خان کے حمایتی ملیں گے, اور وہ دینی طور پر یہ سارے سرحد پار اور وہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے اس کے حمایتی ملیں گے. تو اس دعا کے ساتھ کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے, جن کے پاس طاقت ہے, جو اس وقت اقتدار میں ہے, ان کو اس کی امپورٹنس سمجھ میں آ جائے. ایک چیز میں آخر میں اور کہنا چاہتا ہوں. جی. بات یہ ہے کہ چلیں, یہ اگر بات دوسری طرف بھی جائے, سب کی سننے کی بات ہے. ٹھیک ہے. آج فلسطین میں فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہی ہے ظلم ہے, مانتے ہیں, سب مانیں گے. اگر فلسطینیوں کے بعد بات آگے بڑھتی ہے, شام کی طرف آتی ہے, کوئی اس کا کوئی ڈیفنس ہے شام کا؟ اردن کی طرف آتی ہے, یمن کی طرف جاتی ہے, کوئی ڈیفنس ہے کسی کا؟ ایون سعودی عرب کی طرف آتی ہے, عراق کی طرف آتا ہے. ترکی ایران کے بارے میں ہمارا کوئی خیال ہے, لیکن کتنا کچھ ڈیفنس ہوگا؟ امریکہ نیٹو کے سامنے تو نہیں. ٹھیک ہے, امریکہ نیٹو کے سامنے شاید ہمارا بھی نہ ہو, لیکن
وہ جسے کہتے ہیں نا ہاتھی کو یہ خوف تو ہو سکتا ہے نا کہ کوئی گٹ نہ پھوٹے, چلے آنکھ نہ پھوٹے, گٹ نہ ٹوٹے, اس کا تو خطرہ ہو سکتا ہے نا. بالکل. یہ 2002 میں جنرل زینی نے کہا تھا کہ پاکستان افغانستان یا عراق نہیں ہے, ہم اس پر اس طرح حملہ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب کسی اور طرح سے کرنا پڑا. لیکن میں اس وقت اور بات کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج اگر یہ ملک نہیں رہتا ہے تو جس طرح آج شام ایکسپوزڈ ہے, عام آدمی یہودی کے ہاتھوں آ کے مار جاتے ہیں نا, کتنے ایرانی آ کے مار گئے ہیں وہاں پہ, ایرانیوں کو وہاں آ کے شام میں مار کے چلے گئے ہیں, ایران کے اندر آ کے اسرائیل مار کے چلے گئے, وہ ایئر اسٹرائک کر کے چلے جاتے ہیں, پوچھنے والا ہی. تو آج اگر ہم یہاں پہ تسلی سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اسرائیل ہمیں کچھ نہیں کہہ پا رہا یا انڈیا ہمیں کچھ نہیں کہہ پا رہا, تو یہ کس وجہ سے؟ یہ ملک ہے اور اس کے ادارے ہیں تو تب یہ ممکن ہے نا. بالکل. اگر ہم غصہ کھائیں اسرائیل پر اور غصہ کھائیں انڈیا پر اور کہرے درویش برجانے درویش کے مصداق اپنے ہی اداروں کو تباہ کرنے کے در پہ ہو جائیں, جیسے بعض لوگ ریئیکشن میں ہیں کہ اگر عمران خان نہیں تو پھر ملک کی کیا ضرورت ہے, دوسری طرف بھی یہی صورت حال ہے. تو اگر یہ ملک نہیں رہتا, یہ دفاع کے احساس ٹوٹ جاتے ہیں. میری ایک بات سنیں, یہ جو اس وقت پی ٹی آئی والے ٹی ٹی پی کی حمایت کر رہے ہیں, اگر یہاں پہ ٹی ٹی پی کی حکومت آ جاتی ہے, یعنی طالبان کی حکومت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے ٹیریان کو کدھر لے کے جائیں گے مجھے یہ بتائیں پہلے. مگر عمران کو بچائیں گے کیسے ان سے؟ ادھر تو شادی شدہ بندے کی سیدھی سیدھی سنسار سزا ہے, یہ والے جلسے کر سکیں گے ان کے اقتدار میں؟ وہ ڈانس شانس تو ٹھیک ہے, وہ تو پھر یہ تو میں بہت ہلکی بات کہہ رہا ہوں. جی. اگر وہ آپ کو طاغوت قرار دے رہے ہیں, یعنی آپ کو کافر سمجھ رہے ہیں, تو آپ کی عورتیں حلال ہیں ان کے اوپر, آپ کے مال حلال ہیں ان کے اوپر. کچھ سمجھ آئی؟ یہ بھی تو ان نیچرل گٹ جوڑ ہے نا, ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کہا سیلاب ایک جگہ سے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر یہ آپ کا تحفظ نہیں رہتا تو پھر آپ کا کیا باقی بچے گا, عزت بچے گی. بالکل. تو یہ تو میں نے آپ کو وہ اچھے والی تصویر دکھائی ہے, مسلمان بھائیوں کی تصویر دکھائی ہے. تو جو اگر وہ کافر آ گئے تو جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جی, تو دین کا تقاضا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے الدین و النصیحہ, دین نام ہے خیر خائی کا, ٹھیک ہے. پوچھا گیا کس کی خیر خائی؟ قیل لمن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خائی؟ 5 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدات بتائی ہیں خیر خائی کی. للہ اللہ کی, والے کتاب ہی اللہ کی کتاب کی, والے رسول ہی اللہ کے رسول کی. دیکھیں ایک انسان جو اللہ کو مانتا ہو, اللہ سے بڑھ کر کسی سے اسے محبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے اللہ سے سب سے. پھر اس کا نتیجہ اس کی کتاب اور اس کا رسول ہے. جس درجے کی خیر خواہی اللہ اور رسول کی ذکر کیا گیا ہے اس کے ساتھ جوڑ کر وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ, مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں, امام ہیں, ان کی خیر خواہی اور ان کی جو عوام ہیں ان کی خیر خواہی. اب میں باقی باتوں کو چھوڑ کے ایک بات کہتا ہوں, میں ایک ایسا ایکشن کرتا ہوں جس کے نتیجے میں عوام اس مصیبت میں آ جاتی ہے کہ نہ ان کی عزت بچے, نہ مال بچے, نہ آبرو بچے. یہ میں نے خیر خواہی کی ان کی یا بدخواہی کی؟ تو دین صرف طاغوت کرنے کا نام نہیں ہے, یہ ایک پیکیج ہے, ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح کی کوئی حماقت جو بھی کرے جس سے عام مسلمان کی زندگی اجیرن ہو جائے یا اس کے حقوق یا جان مال عزت آبرو پر حرف آنے کا خدشہ ہو, تو وہ پھر اس سارے فساد کا ملبہ آخرت میں اس کی گردن پر آ سکتا ہے. بس یہ ایک آخری بات میری تھی جو میں نے چاہا کہ چلیں. ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں سر. بہت شکریہ آپ حضرات کا تشریف لانے کا. ناظرین, یہ کچھ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوئے یا ہونے والے تھے یا ہمارے ساتھیوں کے ذہن میں بھی تھے, ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے اس کو ایک پروگرام کی صورت میں رکھ دیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس موجود ہے نیچے ڈسکرپشن کے اندر, ہمارے ای میل ایڈریسز بھی وہاں پہ موجود ہیں. آپ کے ذہن میں اور جو کوئی بھی کنفیوژن, کوئی سوالات پیدا ہوتے ہیں, انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو ایڈریس کر سکیں.
انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.